अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। नकाब बायोसामा सरियाफ की लास्ट एपिसोड का पार्ट 1 लेकर हाजिर हुई हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन 2 हफ्तों में माहम की दूरी ने उसामा को एक बात का यकीन दिलाया था कि ताबिश अब माहम पर नजर नहीं रखवा रहा। लेकिन फातिमा और घर की निगरानी पर इसने बदस्तूर 2 आदमी मामूर कर रखे थे। पहला हफ्ता उसामा ने माहम से मुकम्मल दूरी बनाए रखी, जैसे वो इसे भुला चुका हो। इस दौरान वो एक साए की तरह हर जानिब से बाखबर रहा। जब इसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि माहम ताबिश की अहमियत के दायरे में शामिल नहीं है और इस पर कोई निगाह नहीं रखी जा रही, तब उसामा ने माहम को अपना दीदार करवाने का इरादा किया। इसका मकसद वाज़ेह था। वो चाहता था कि माहम इसके चेहरे पर दूरी और तड़प की अजियत देखे, ताकि वो खुद ब खुद इसकी जानिब खिंची चली आए। गुज़िश्ता शब एक बार फिर मूसलाधार बारिश में नहाने की जुनूनी हरकत की वजह से उसामा को दोबारा बुखार हो गया था। बुखार का होना इसके अंदर की बाहमी कशमकश और इज़्तिराब का इशारा था कि वो अभी तक इस अहम रात के लिए जिस्मानी तौर पर तैयार नहीं हुआ, जिसका मंसूबा इसने बना रखा था। ताहम इस बार इसकी तबीयत पिछली बार की निस्बत कम खराब थी, शायद इसलिए कि इसका मंसूबा कामयाबी की जानिब एक कदम बढ़ा चुका था। इसलिए वो काफ़ी पुरसकून और अंदरूनी तौर पर खुश भी था। अगली सुबह वो लड़खड़ाता हुआ कैफ़े आया और दवा लेकर वहीं सोफे पर सो गया। इसके सोने के थोड़ी देर बाद माहम आई और इसका टकराव पहले दानियाल से हुआ, फिर माहम ने। जब उसामा को बुखार में सोते हुए देखा तो इसका दिल एक लम्हे को तकलीफ में गया। इसने इसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो सिर्फ एक कप चाय पीकर वापस लौट गई। जब उसामा जागा और उसे दानियाल की जुबानी महन के आने का पता चला तो वो एक लम्हे में सब कुछ समझ गया। कल जो तड़प और रंजिश का मंजर माहम ने देखा था वो इसे खींच लाया था। इसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन आज किस्मत इनकी मुलाकात करवाने के हक में नहीं थी और ये भी शायद कुदरत की कोई हुकमत होगी जो मुझे अगले बड़े कदम से पहले और मोहलत देना चाहती है। इसी रात महम की कॉल आ गई थी और महम जो दानियाल को इसका आना छुपाने का कहकर गई थी, वो खुद ही उसामा को हकीकत बता बैठी। उसामा इसके सच बोलने के एतराफ़ पर बहुत खुश हुआ था। फिर जब माहम ने इसका पसंदीदा रंग पूछा तो उसामा को फौरन अंदाज़ा हो गया कि कल वो इसकी मुलाकात के लिए स्याह रंग का लिबास पहन कर आएगी। वो रंग जो गम, इसरार और शदीद कशिश की अलामत है। अगली सुबह कैफ़े खुलते ही उसामा ने शफक को एक मैसेज भेजा कि वो उसे पूछे बगैर आज कैफ़े न आए, क्योंकि आज माहम ने आना था और आज इतवार था, जिसकी वजह से माहम के आने का कोई मखसूस वक्त भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो सुबह 8 बजे धूप की पहली किरणों में कैफ़े की छत पर जा बैठा और अपने ख्यालात में गुम माहम का इंतज़ार करने लगा। हवा में हल्की सी खनकी थी और छत से नीचे सड़कें अभी मुकम्मल जागी नहीं थी। तकरीबन 11:30 बजे स्याह लिबास में मलबूस माहम ने कैफ़े के बाहर कदम रखा। इसका वजूद स्याह रंग में मलबूस एक जलती हुई शमा की तरह लग रहा था, जो हर तरफ से तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। इनकी बातों का आगाज मोहब्बत से हुआ, क्योंकि दोनों अपना दिल हथेली पर रखकर एक दूसरे के सामने बैठे थे। अल्फाज कम थे और जज्बात की गहराई ज्यादा। फिर माहम ने अपने माजी का एक छोटा सा तारीख हिस्सा उसामा को बताया, वो हिस्सा जिसे उसामा पहले से जानता था। इसका सिसकना और आंसू बहाना उसामा को शदीद तकलीफ दे रहा था, लेकिन वह तकलीफ जाहिर नहीं करवा सकता था और कोई खोखली तसल्ली देना इसे आता नहीं था। फिर माहम ने बात इस अहम मोड़ की तरफ मोड़ दी जो उसामा सुनना चाहता था। माहम ने उसामा से बस इसका भरोसा मांगा और उसामा ने वो इसे फौरन दे दिया। फिर माहम ने ताबिश के हमले के बारे में उसामा को बताया और ये भी इंकशाफ किया कि हमलावर ताबिश का पुराना दोस्त समात है। उसामा अंदर ही अंदर एक सर्द मुसर्रत महसूस कर रहा था। इनका शक वाकई जमात पर जा रहा था, लेकिन इसने वो खुशी भी फौरन मिटा दी ताकि वह जज्बात में आकर कोई गलती न कर बैठे। इसे अपने दिमाग की मंसूबाबंदी पर अमल करना था, लेकिन माहम के सामने आते ही वो दिमाग इस्तेमाल करने का इख्तियार तकरीबन खो देता था। फिर जो खौफनाक इंकशाफ माहम ने किया था, इससे तो उसामा खुद भी बेखबर था कि जमात फातिमा को पसंद करता था और इसकी गंदी नज़र माहम पर भी थी। पहली बात ने इसे हैरान किया जैसे अचानक कोई राज खुल गया हो, और दूसरी बात ने इसे शदीद गुस्सा दिला दिया। मगर वो दोनों तासुर छुपा गया और फिर बहुत प्यार से माहम को समझाया कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं है।
اس نے ماہم کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ اسے دعا مانگے اور آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسامہ نے دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اسامہ نے ماہم سے جماعت کا نام بھی پوچھا تاکہ وہ خود بھی ماہم کے سامنے اس نام کو لے سکے۔ پھر ماہم نے اسے بتایا کہ وہ اسے دور کیوں ہوئی تھی۔ اسے اسامہ کی فکر تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو شخص اس کے گھر والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ اس کے ذریعے اسامہ تک پہنچ کر اسے کوئی نقصان نہ دے دے۔ لیکن وہ شخص تو اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا اور وہ جانتا بھی تھا کہ ماہم ادھورا سچ بتا رہی تھی، بالکل اس کی طرح۔ شفق سارا دن کیفے نہیں آئی اور جب رات کو آئی تو پتہ چلا کہ وہ اسامہ سے خفا بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسامہ ماہم کے لیے بہک گیا ہے اور اپنے اصل انتقامی مقصد سے ہٹ گیا ہے۔ اسامہ نے اسے سمجھانے کی کوشش تو کی، لیکن وہ غصے میں تھی اور سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسامہ کے جذباتی رویے کی وجہ سے کوئی جلد بازی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج جو معلومات ماہم اسے دے کر گئی تھی کہ جماعت فاطمہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اس نے اسامہ کے ذہن میں ایک نیا اور خطرناک منصوبہ ترتیب دے دیا تھا۔ کیفے بند کر کے وہ سیدھا جماعت والے کمرے میں گیا اور صفاقی سے نہیں بلکہ جبرن وہ دباؤ سے جماعت سے فاطمہ کے متعلق ہر بات اگلوا لی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جماعت نے اسامہ کے قابو آنے سے پہلے تابش سے فاطمہ کا رشتہ بھی مانگا تھا۔ فی الحال اسامہ کے لیے اتنی معلومات کافی تھی کہ وہ اصل یا فرضی جماعت کی موجودگی کا احساس تابش کو دوبارہ دلائے۔ اسامہ نے چھت پر جا کر ماہم کے گھر کی طرف ایک نظر ڈالی اور اس کے گھر کے صاف نظر آتا تھا کہ وہ زیادہ دور بھی نہیں تھا، شاید 100 میٹر کا فاصلہ ہوگا۔ وہ دوبارہ ان کے گھر جانے کا خطرہ نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہ ان کیمروں کو بھی دیکھ چکا تھا جو تابش نے لگوائے تھے، اور ان 2 لوگوں پر بھی اس کی نظر بھی تھی جو تابش نے فاطمہ کی نگرانی پر رکھے تھے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ 2 لوگ اصل میں فاطمہ کی حفاظت کے لیے تھے، کیونکہ اب تابش کو لگ رہا تھا کہ جماعت فاطمہ کے لیے آیا ہے۔ رات 1 بجے اسامہ گھر واپس آیا تو وہ اپنی کار میں تھا جو اس نے اپنے پرانے گھر کھڑی کی ہوئی تھی۔ اس نے کار میں ایک مخصوص ڈبہ نکالا اور فجر کی اذانوں کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی فجر کی اذانوں کا وقت ہوا، اس نے اس ڈبے میں سے ایک خاص قسم کا ڈرون نکالا جو کسی سے لے کر آیا تھا۔ پھر اس نے کیمروں کی مدد سے دیکھا کہ فاطمہ، تابش اور ماہم سو رہے ہیں۔ اس کے بعد ڈرون پر اسامہ نے ایک پرچی لگائی اور جیسے ہی فجر کی اذانیں شروع ہوئیں، اسامہ نے ڈرون کی روشنیاں چھپا کر اسے اڑایا اور رخ سیدھا تابش کے گھر کی طرف تھا۔ اس نے اذانوں کا وقت اس کام کے لیے مقرر کیا تھا کیونکہ فجر کی اذانیں کافی دیر تک ہوتی رہتی ہیں اور اذانوں کی آواز میں ڈرون کی ہلکی آواز میں بھی زمین پر بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اس نے وہ پرچی بہت احتیاط سے فاطمہ کی کھڑکی پر ڈرون کے ذریعے لگائی اور ساتھ ہی دوربین سے ڈرون کو دیکھتا بھی رہا تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ دوسری طرف ان کے گھر میں کیمرے لگے کیمروں کا منظر بھی اس کے موبائل پر چل رہا تھا تاکہ اگر کوئی اٹھے تو اسے پتہ چل جائے۔ اس نے بہت باریکی سے یہ کام سر انجام دیا تھا اور بنا کسی کو علم ہوئے آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کام اتنا مشکل تھا کہ وہ صرف ایک شرٹ میں شدید سردی میں رات کے وقت چھت پر کھڑا تھا، لیکن پھر ابھی اسے پسینہ آ گیا تھا۔ آج ثابت ہو رہا تھا کہ وہ واقعی مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ پھر وہ نماز پڑھنے نکلا اور تابش کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے اس برانڈ کی سگریٹ کا بڈ اچھال کر فاطمہ کے کمرے کے باہر لگے شیڈ پر پھینک دیا۔ جو جماعت پیتا تھا، اس کا نشانہ سگریٹ پھینکنے میں کافی بہتر ہو گیا تھا۔ وجہ وہی 1 مہینے کی پریکٹس تھی جس نے ماہم کا پاؤں جلانے کے لیے کی تھی۔ ان 2 نگراں لوگوں کو شک نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت اور نمازی بھی گلی سے گزر رہے تھے اور اسامہ نے یہ کام اتنی تیزی سے کیا تھا کہ کسی کو احساس تک نہ ہو۔ اس نے اس پرچی پر بھی ایک نظر ڈالی جو فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی پر لگی نظر آ رہی تھی، جس پر لکھا تھا "You're next my love"۔ یہ وہ خاموش دھمکی تھی جو ان کے شک کو یقین میں بدلنے والی تھی کہ ان کی زندگی میں اترنے والا شیطان سچ میں جماعت ہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ڈرون واپس کیا، کار بنانے گھر کی کھڑکی اور وہاں سے بائک لے کر کیفے چلا گیا۔ وہ 10 بجے کیفے کی چھت پر جا بیٹھا، باوجود اس کے کہ اسے علم تھا کہ آج ماہم کسی صورت نہیں آنے والی کیونکہ ان کے گھر اس وقت ایک عذاب اتر چکا تھا۔ اسی انتظار کے دوران شفق کی اسامہ کو کال آئی اور اسامہ سے اس نے پوچھا کہ اس نے کچھ کیا ہے جو فاطمہ آج ہسپتال نہیں آئی۔ اسامہ نے کل ماہم کی بتائی گئی بات اور آج رات اس نے جو کارنامہ انجام دیا تھا وہ سارا شفق کو بتا دیا، جس سے شفق کی ناراضگی ختم ہو گئی کیونکہ اس کے مطابق اسامہ ایک بار پھر راہ راست پر تھا۔ شفق نے سارا دن کیفے میں گزارا اور اسامہ نے دانیال کی موجودگی میں دوبارہ کچھ ضروری باتیں کی جو دانیال کے علم میں ہونی چاہیے تھی، بیان کی، جیسے تابش پر حملہ ہوا
اور ماہم کے مطابق وہ حملہ تابش کے دوست سماعت نے کیا تھا۔ فاطمہ کا جو انجام اس نے سوچ رکھا تھا اس کی شروعات ہو گئی تھی۔ اس کی آدھی سزا اسے تابش کی موت سے پہلے دینی تھی تاکہ تابش اسے اس حال میں دیکھ کر پاگل ہو جائے، اور آدھی سزا تابش کی موت کے بعد۔ وہ سزا یہ ہوتی کہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لیتی۔ رات کو اسے ماہم کی کال آئی اور ماہم نے سارا وقت اسے بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی ظاہر کروایا کہ وہ دکھی اور پریشان ہے۔ اسامہ نے اس کے کمرے میں لگے خفیہ کیمرے میں آخر کار دیکھ لیا کہ وہ حقیقت میں کتنی پریشان یا دکھی تھی۔ وہ تو حقیقت میں خوش تھی، اور اسامہ کا شک یقین میں بدل رہا تھا کہ صرف تابش ہی نہیں بلکہ فاطمہ بھی ماہم کی والدہ کے انتقال میں کسی طرح سے ملوث ہے۔ یہ ایک سنگین خوفناک گتھی تھی۔ جب کھلنا شروع ہو چکی تھی، اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو اسامہ نے ماہم کا ایک بالکل نیا ہی روپ دیکھا۔ وہ سر سے پاؤں تک مکمل پردے میں ملبوس ہو کر آئی تھی۔ یہ منظر اسامہ کے لیے بالکل بھی نیا نہیں تھا، کیونکہ اس نے ایک طویل سال ماہم کو اسی نقاب میں دیکھا تھا، مگر آج کا پردہ ایک نئی کہانی سنا رہا تھا۔ اسامہ نے اس کے چہرے کو تو نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی، وہ چمک جس کے دل میں نقش تھی، اسے فوراً پہچان گیا تھا۔ اسامہ کو ماہم کی آنکھیں ہی سب سے زیادہ یاد تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پہلی ہی نظر میں انہیں پہچان نہ پاتا؟ ماہم نے یہ سخت فیصلہ اسامہ کی حفاظت کی خاطر کیا تھا، تاکہ اگر زماد اس کا پیچھا کرے تو کسی صورت اسامہ تک نہ پہنچ پائے۔ آج وہ خود نکات میں آئی تھی، لیکن اس نے اپنے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا تھا، جس سے اسامہ اب تک بالکل انجان تھا، یا شاید تھوڑا بہت واقف تھا۔ اسامہ کو ایک شک تھا کہ ماہم کی والدہ کی المناک موت میں تابش اور فاطمہ ملوث ہے، مگر آج یہ شک تقریباً یقین میں بدل چکا تھا۔ جب ماہم نے خود اسے ایک ایک بات بتائی، اسامہ کا دل دکھ سے بھر گیا، مگر اس نے اپنا حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے ماہم کو اللہ پر کامل یقین رکھنے اور ہر مشکل میں دعا مانگنے کی تاکید کی۔ اس رات اسامہ نے کیمرے میں جو اس نے تابش کے کمرے میں نصب کر رکھا تھا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ تابش صوفے پر پہرا دے رہا تھا جیسے کوئی خوفزدہ سپاہی، اور فاطمہ بے فکری سے تابش کے نرم بستر پر سو رہی تھی۔ زماد کا ڈر اب ان کے دلوں میں کسی سانپ کی طرح پھکار رہا تھا۔ ماہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ تابش اب فاطمہ کی شادی جمال سے کروانے پر تلا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی اسامہ نے اسی لمحے فاطمہ کی بربادی کا دن طے کر لیا تھا۔ بس تابش کی طرح اب اس کی بھی خواہش تھی کہ فاطمہ کی شادی جلد از جلد ہو تاکہ اس کا انتقام مکمل ہو سکے۔ پھر وقت کو پنکھ لگ گئے اور ایک پورا مہینہ گزر گیا۔ شہر کے کیلنڈر پر آخر کار وہ منحوس دن آ ہی گیا جب فاطمہ کی شادی ہونا تھی۔ یہ عین وہی تاریخیں بنی تھی جن میں اسامہ نے فاطمہ کو اس آدھی سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب شاید شدید دھند نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ دھند کسی بھی سازش، کسی بھی اغوا کے لیے بہترین پردہ ثابت ہو سکتی تھی۔ سڑکوں پر لگے ٹریفک کیمرے تقریباً ناکارہ ہو چکے تھے اس گھنی دھند اور اس نمی کی وجہ سے جو ان شیشوں پر جم جاتی تھی۔ اسامہ نے ماہم کے ذریعے بڑی صفائی سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ فاطمہ کس پالر میں کب اور کیسے تیار ہونے والی ہے۔ یہ منصوبہ کوئی پہلے سے تیار شدہ نہیں تھا، بلکہ جب ماہم نے اسے پالر کا نام اور جگہ بتائی تھی تبھی اسامہ کے ذہن میں وہ شاطر دماغ نے یہ خاکہ بنایا تھا۔ اسامہ نے دن کا اجالا ہونے سے بھی پہلے جا کر اس پالر اور اس لائن میں موجود ہر چھوٹی بلڈنگ کے کیمروں کی تاریں کاٹتی تھیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ فاطمہ کو اس وقت اغوا کرے جب وہ تیار ہو کر باہر آئے، مگر ہمیشہ کی طرح قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسامہ پالر کے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ماہم تیار ہو کر باہر نکلی اور سیدھی دی کیفین بار کے راستے پر گاڑی ڈال دی، اسامہ نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور اس سے پہلے ہی کیفے پہنچ گیا۔ وہاں اس کے ذہن میں ایک نئے اور شیطانی منصوبے نے سر اٹھایا۔ اسامہ نے ایک شخص کو اشارہ کیا جو موقع کی طاق میں تھا۔ اسامہ نے بڑی چالاکی سے ماہم کی نظروں میں آئے بغیر اس کے بیگ سے فاطمہ کی کار کی چابیاں نکالی اور اس کے حوالے کر دی۔ اس شخص نے فوری طور پر فاطمہ کی کار کی ڈگی کھولی، چابیاں واپس اسامہ کے حوالے کر دی اور خود ڈگی میں لیٹ گیا۔ اسامہ نے کمال صفائی سے وہ چابیاں واپس ماہم کے بیگ میں ڈال دی جب وہ کیفے کی چھت پر تصویریں کھنچوانے میں مصروف تھی۔ ماہم کو ذرا بھی اندازہ نہ ہوا کہ کار کی ڈگی کھلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی شخص لیٹا ہوا ہے۔ ماہم واپس پالر گئی اور جب وہ فاطمہ کے ساتھ تیار ہو کر باہر نکلی اور کار میں بیٹھی تو اندر لیٹے ہوئے اس شخص نے بے ہوشی والے سپرے کار کے اندر کر دی۔ اس شخص نے خود تو ماسک چڑھا رکھا تھا، لیکن اس شدید سپرے کی وجہ سے وہ بھی فوراً بے ہوش ہو گیا۔ وہ شفق تھی۔ اسامہ جو تیزی سے واپس اس پالر کے سامنے آ چکا تھا، اس بار وہ اپنی موٹر سائیکل پر نہیں بلکہ ایک کار بک کروا کر آیا تھا۔
اس نے گھنی دھند کا فائدہ اٹھایا اور کیمروں کی پہنچ سے بچتا ہوا کار کے قریب پہنچا اور اپنے چہرے پر سرخ نقاب چڑھا لیا۔ سب سے پہلے اس نے کار کا دروازہ کھولا تاکہ بے ہوشی والی گیس باہر نکل جائے۔ جیسے اس نے دیکھا کہ سامنے والے پلازا کا گارڈ واپس آ رہا ہے، اس نے ماہم کو پوری قوت سے گاڑی سے باہر پھینکا، مگر ایک چھوٹی سی بے احتیاطی ہو گئی کہ ماہم کا سر باہر گرتے وقت سڑک سے ٹکرایا اور خون رسنا شروع ہو گیا۔ اسامہ کو ایک لمحے کا دکھ ہوا، مگر اس نے فوراً فاطمہ کو لے کر گاڑی بھگائی اور کار کے شیشے کھول کر گاڑی کو دھند کے گہرے پردے پر غائب کر دیا۔ گاڑی جا کر اس نے پرانے گھر میں رکی تھی۔ سب سے پہلے وہ شفق کو پوری طرح سے ہوش میں لایا اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ فاطمہ کو باندھ کر وہ دونوں الگ الگ کیفے گئے اور دانیال کو یہ ظاہر کروایا کہ شفق کی آج نائٹ ڈیوٹی ہے۔ اس رات فاطمہ کا حال بگاڑنے کے بعد اسامہ صبح فجر کے وقت اندھیرے اور دھند کی آڑ لیتا ہوا فاطمہ کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ گیا تھا۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہوتا تو وہ فاطمہ کو وہاں ہرگز نہ چھوڑتا۔ اسے بعد میں پتا چلا کہ فاطمہ اور تابش کے والد کی طبیعت بگڑی تھی اور جب وہ ہسپتال سے واپس آئے تو فاطمہ کی ویسی بدحالی دیکھ کر انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں موقع پر انتقال کر گئے۔ قسمت نہ جانے ان سے کیا کروانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہر بار کوئی اور منصوبہ بناتا مگر تقدیر اسے بدل دیتی اور اس کا نتیجہ ہمیشہ تھوڑا مختلف نکلتا جیسا اس نے سوچا ہوتا تھا۔ اسامہ نے فاطمہ کی برہنہ تصویر اور مہم والا تحریر نوٹ بھی وہیں چھوڑ دیا تھا، صرف تابش کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اس کا نتیجہ بھی کچھ اور ہی نکلا۔ اس کے بعد ماہم نے خود کو اسامہ کی مدد سے اغوا کروایا، یا شاید اسامہ نے ماہم کو اس کی مدد سے اغوا کیا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس بات کا علم صرف شفق کو تھا کہ ماہم اس کے پاس ہے، لیکن پھر اسامہ بھی حادثہ ہو گیا۔ وہ اس سے اگلے ہی روز فاطمہ نے خودکشی کر لی۔ اس رات اسامہ زخموں کی تکلیف سہتا رہا اور صبح فجر کے وقت وہ طاہر کی کال سے اٹھا تھا۔ طاہر نے اسے بتایا تھا کہ فاطمہ نے خودکشی کر لی ہے۔ اسامہ کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ فاطمہ کو تابش کے دردناک موت دکھا کر خودکشی پر مجبور کرے گا، لیکن اس نے تو اس سے پہلے ہی اپنی جان لے لی تھی۔ شاید وہ اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا اسامہ نے اسے سمجھا تھا۔ اسامہ کا خیال تھا کہ وہ فاطمہ کے سامنے تابش کی بے دردی سے جان لے گا اور پھر فاطمہ یا تو پاگل ہو جائے گی یا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے گی۔ یہاں پھر اسامہ کا منصوبہ الٹ پڑ گیا۔ اس نے ماہم کو فوراً حالات سے آگاہ کیا اور پھر فاطمہ کے جنازے پر جا کر اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ طاہر وہاں موجود ہے اور طاہر کو اپنا چہرہ بھی دکھا دیا۔ وہ پہلے ہی طاہر کو بتا چکا تھا کہ اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہونے میں 3 دن لگیں گے، اس لیے طاہر نے 2 دن اسے ہسپتال میں ہی زیر علاج سمجھا تھا، جبکہ وہ پہلے ہی دن باہر آ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ماہم سے دوبارہ ملاقات کی تھی اور پھر یہ کہہ کر ماہم کو اکیلے چھوڑ آیا کہ وہ اگلے 15 دن تک اس سے نہیں مل سکے گا، کیونکہ اسے پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں 15 دن لگنے تھے اور 15 دنوں بعد بارشیں بھی آ رہی تھیں جب اسے تابش کی جان لینی تھی۔ مزید اسے اندازہ تھا کہ طاہر کا پہلا شک اسی پر ہوگا اور وہ اس پر نظر رکھے گا۔ اسامہ بس دعا کر رہا تھا کہ ان بارشوں میں ایک رات کی بارش ضرور ہو اور اس رات تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے، یا کم از کم اتنا تو ضرور ٹھیک ہو جائے کہ وہ تابش کی جان لے سکے۔ تابش کو جسمانی طور پر کمزور وہ پہلے ہی کر چکا تھا اور باقی کی کسر فاطمہ کی موت نے پوری کر دی تھی۔ 15 دن تک طاہر اسامہ کے پیچھے لگا رہا، لیکن وہ بس کیفے اور کیفے سے گھر جاتا رہا اور پرانے گھر بھی نہیں گیا کیونکہ وہاں ضماد قید تھا۔ البتہ وہ 15 دن کا کھانا ضماد کے حوالے کرایا تھا۔ آخر کار وہ رات آ گئی اور تابش کی موت اسامہ کے ہاتھوں لکھی تھی۔ اس کو مارنے سے پہلے اسامہ نے تابش سے یہ بھی اگلوا لیا تھا کہ ماہم کی والدہ کو فاطمہ نے ہی مارا تھا۔ تب اسے ماہم کی باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے بارش کا بھرپور فائدہ اٹھایا تاکہ اپنے جرم اور ہر قسم کے سراغ کو دھو سکے۔ پھر اپنے کرائے کے گھر آ کر اس نے ضماد کی حالت اور اس ضماد جیسا بنا دیا جو کسی انسان سا لگتا تھا۔ اس نے ضماد کے بال، داڑھی، مونچھیں بنائی، اس کے کپڑے بدلے اور پھر اسے باندھ کر اسی کے گھر کے بیسمنٹ میں چھوڑ دیا۔ وعدے کے مطابق اسامہ نے ضماد کو تابش کی موت کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے ضماد کو موقع دیا کہ وہ اس پر جھپٹے یا اسے مارنے کی یا اسے بھاگنے کی کوشش کرے، لیکن اسامہ نے تابش کی پستول وہیں چھوڑ دی اور خود تہ خانے سے ایسے بھاگا جیسے وہ ضماد سے بچ کر یا ڈر کر بھاگا ہو، اور وہ باہر سے کنڈی لگا کر تہ خانے سے تقریباً سارے سوراخ مٹا دیے اور بس اتنے رہنے دیے کہ کل جب وہ طاہر کو یہاں لائے تو اسے تہ خانے کا پتہ چل سکے۔ اگلی صبح اسامہ نے دانیال کو ماہم کو لانے بھیج دیا۔ ماہم نے اسامہ کی ہدایت کے مطابق اپنا حلیہ بگاڑا، وہی کپڑے پہنے جو اغوا ہوتے وقت پہنے تھے، اور دانیال کے ساتھ آ گئی۔ اتنی دیر میں اسامہ نے ضماد کو طاہر کے ہاتھوں مروا دیا تھا، اور اگر
طاہر نہ بھی مارتا تو اسامہ خود سماعت کی جان لے لیتا۔ جماعت کی سزا پوری ہو چکی تھی اور اب اس کے زندہ رہنے کا مقصد بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے 1.5 سال اسامہ کی جہنم جیسی اندھیر قید میں گزارا تھا، جہاں اس کے جسم کو تو شاید کچھ پل کا سکون مل جاتا، لیکن اس کے شیطانی دماغ کو نہیں۔ اب پوری دنیا اس اسامہ اور شفق کے علاوہ۔ طاہر کو علم تھا کہ جماعت بس ایک سایہ تھا، اور وہ سایہ اسامہ نے بنایا تھا۔ تابش کو مارنے والا بھی اسامہ تھا، فاطمہ کو اغوا کرنے والا بھی، اور جماعت کو طاہر کے ہاتھوں مروانے والا بھی وہی تھا۔ اس کا بدلہ پورا ہو چکا تھا اور قسمت نے اسے اپنے طریقے سے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ آخر میں کامیاب ہوا بغیر کسی ثبوت کو چھوڑے، اور ثبوت کے بغیر تو طاہر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ویسے بھی طاہر اس کے خلاف کھڑے ہونے کی بیوقوفی کبھی نہیں کرتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کا دوست آخر میں کیا ہے، اور اس کے ماضی سے بھی وہ کافی حد تک واقف تھا۔ تقریباً 2 بج رہے تھے دوپہر کے، اور سردیوں کی ملائم دھوپ جسموں کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب موسم کی خنکی اور سورج کے تماثت کا حسین امتزاج روح کو سرشار کر دیتا تھا۔ اسی خوشگوار دھوپ میں شفق اور اسامہ ایک کیفین بار کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شفق آج ہسپتال سے معمول سے جلدی آ گئی تھی، کیونکہ اسامہ نے ان سب کو آج شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ کل سے ناراضگی کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے اتارنے اور سیدھا یہیں کیفے آنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس اسامہ سے بہت سے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، اور کچھ ایسی شکایتیں بھی تھی جو اسے اسامہ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اسامہ آج صبح سے ہی ایک کھلا ہوا گلاب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک غیر معمولی تازگی اور مسکراہٹ تھی، اور وہ اپنے آس پاس خوشبو اور مسکراہٹیں بکھیر رہا تھا جو وہ اکثر نہیں کرتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے لیے یہ تو بات خوشگوار تھی، لیکن جو اسے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، جیسے شفق اور دانیال، ان کے لیے غیر فطری خوشی ایک پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کیفے کی چھت پر اس میز کے گرد بیٹھے تھے جہاں کبھی ماہم اور اسامہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن آج وہاں ماہم کی کرسی خالی پڑی تھی، اور اس کرسی کی خالی جگہ کا احساس ماحول میں ایک غیر مرئی تناؤ پیدا کر رہا تھا۔ شفق نے سلام کیا اور بغیر کسی لگی لپٹی کے سیدھی اپنے مقصد پر آ گئی۔ اسامہ، مجھے سب سچ جاننا ہے۔ اس کے لہجے میں شک و شبہ کی جگہ ایک ٹھوس ارادہ تھا۔ کون سا سچ؟ اسامہ نے ایک معصوم بچے کی سی شکل بناتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں شرارت کی ایک ہلکی سی چمک موجود تھی۔ تم جانتے ہو میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ڈرامے نہ کرو۔ میں نے جو کل کیا تھا میں وہ آج دوبارہ بھی کر سکتی ہوں۔ شفق نے جان بوجھ کر اسے تھوڑا سا بھڑکانے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ اسامہ کی کمزوری کیا ہے۔ اسامہ نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس کی سنجیدگی کو نظر انداز کر دیا۔ میں ویسا کچھ نہیں کروں گا۔ نہیں اب کہ تمہیں دوبارہ میرا سر کھولنا پڑے۔ میں اچھا بچہ بن گیا ہوں اب۔ بات کو مت بدلو، میں تمہاری ہر رگ سے واقف ہوں، بتاؤ کیا چھپا رہے ہو؟ شفق نے اپنے لہجے کی سنجیدگی کو برقرار رکھا۔ وہ اسامہ کی آنکھوں میں گہری نظروں سے دیکھا۔ اسامہ نے اپنا سر تھوڑا سا دائیں طرف کر کے پیچھے دیکھا تو کیفے کی پارکنگ میں کھڑے ایک شخص کی 2 آنکھیں اسے گھور رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں غصہ، نفرت اور چمک رہی تھی، اور ان آنکھوں کی مالکن کا باقی چہرہ پورے رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ پیچھے مت دیکھنا، اسامہ نے اتنا کہہ کر اپنے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ سجا لی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کون ہے؟ شفق فوراً الرٹ ہو گئی۔ ماہم، اسامہ نے اتنی آہستہ اور نرمی سے بولا کہ اس کے لب ہلتے بھی محسوس نہیں ہوئے تھے، لیکن شفق کے کانوں تک وہ آواز پہنچ گئی تھی۔ شفق کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، اور ایسا کیوں ہوا شفق کو خود بھی علم نہیں تھا۔ اسامہ عام انداز میں کھڑا ہوا اور بے نیازی سے چلتا ہوا چھت کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ وہ نیچے کھڑی ماہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ماہم اس وقت اسے دل میں گالیاں دے رہی ہوگی، لیکن ایک سوال اسامہ کے ذہن میں فوراً جاگا۔ یہ یہاں آئی کیوں ہے؟ کیا محبت باقی ہے یا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ سوال کے ساتھ اس کے ذہن میں 2 جواب بھی فوراً آئے تھے، لیکن اس نے دونوں کو نظر انداز کیا اور تب تک وہاں کھڑا ماہم کو دیکھتا رہا جب تک وہ واپس نہیں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسامہ واپس آیا اور شفق کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے چند قدموں کے فاصلے میں اپنے چہرے کا درد ظاہر کیا اور پھر اسے چھپا بھی گیا۔ یہ فنکاری صرف وہی جانتا تھا۔ چلی گئی؟ شفق نے بنا پیچھے مڑے سوال کیا۔ ہاں، لگتا ہے اب مجھ پر نظر رکھ رہی ہے، اسامہ نے طنزیہ انداز میں کہا، سگریٹ کی ڈبی نکالتے ہوئے۔ اس بیچاری کو کیا ملے گا تم پر نظر رکھ کر؟ کچھ بھی اسامہ، شفق نے غصے سے سر جھٹکا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی سے پوچھ لو جا کر، اسامہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی اس کے پاس جاؤں گی، مگر اب ارادہ بدل گیا ہے۔ شفق کی غصے بھری نظریں اسامہ پر تھیں جو سگریٹ ہونٹوں میں دبا چکا تھا۔ اور کیوں بھلا؟
اسامہ کے ہونٹ سگریٹ کا دھواں فضا میں چھوڑ رہے تھے جو ایک سفید بال بن کر بکھر گیا تھا۔ کل اس نے جو تمہارے ساتھ کیا اس وجہ سے اب جو تکلیف شفق کے لہجے میں تھی وہ اسامہ کے لیے تھی۔ اپنے بھائی کے کچھ اثرات تو ہونے تھے نا اس میں؟ اسامہ نے شفق کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو یا ماہم کو؟ شفق نے مزید آنکھیں سکیڑ لی۔ میری مجال، کل جو ہوا اس کے بعد تمہیں کچھ کہوں؟ خوخار بلی ہو تم، اسامہ دانت دکھاتے ہوئے بولا۔ اور ماہم کیا ہے؟ شفق نے آخر اپنی سنجیدگی کا نقاب اتارا اور وہ بھی مذاق کے موڈ میں آ گئی۔ وہ ایک زخمی شیرنی ہے۔ اسامہ ہاتھ سر پر لگا رہا تھا اور چہرے پر اچانک سے انتہا کی معصومیت اتر آئی۔ اور آپ جناب کیا ہیں؟ ہم سب کو جانوروں کے القابات سے نواز دیا ہے۔ میں ایک معصوم سا ویجیٹیرین بھیڑیا ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، یہ سچ تھا۔ اللہ اللہ، پھر تم کہتے ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتا؟ شفق نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اس کے چہرے پر ایک ہنسی سی تھی۔ اسامہ کامیاب ہو گیا تھا۔ شفق کا دھیان ان سوالوں سے ہٹانے میں وہ جو پوچھنے آئی تھی، اور ماہم کی آمد نے، یا یوں کہیے اس کی قسمت نے پھر سے اس کی مدد کر دی تھی۔ وہ مزید کچھ دیر وہاں بیٹھے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، سردیوں کی دھوپ کا مزہ لیتے رہے، اور پھر شفق گھر چلی گئی۔ رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ ماہم اپنے بستر پر سکڑی ہوئی تھی، کمبل میں منہ دبا کر بیٹھی تھی جیسے دنیا کی تلخ حقیقتوں سے خود کو پناہ دے رہی ہو۔ اس کی روح پر آج کی دوپہر کے مناظر کا بوجھ تھا۔ وہ آج پھر سے جانے کیوں دا کیفین بار گئی تھی اور دور سے اسامہ کو دیکھ کر آئی تھی، اور ایک ایسی اذیت تھی جو وہ خود کو بار بار دے رہی تھی۔ یہاں وہ اپنے دل میں ایک طوفان لیے بیٹھی تھی، اور وہ شخص جس کی وجہ سے اس کے سینے میں کرب کی سوئیاں چبھ رہی تھی، وہ وہاں کسی دوسری نئی لڑکی کو ماہم کی جگہ بٹھا کر کہہ کے لگاتا رہا، بے فکری سے باتیں کرتا رہا۔ یہ منظر ماہم کی ذات پر ایک گہری چوٹ کی طرح لگا۔ پھر اسامہ کی نظر ماہم پر پڑی۔ وہ اسے ایسے دیکھ کر چلا گیا جیسے کوئی انسان ایک استعمال شدہ اور بیکار چیز کو دیکھتا ہے جب اس کا مطلب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ لمحہ ماہم کے لیے گھاؤ بن کر رہ گیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ آخر گئی ہی کیوں تھی، لیکن اس کے قدم تو اس کی اپنی مرضی کے پابند نہیں تھے۔ وہ ایک بے اختیار کشش کے تحت بغیر کچھ سوچے سمجھے چلی گئی تھی۔ وہ اسے جلا دینے والا منظر دیکھنے کو ملا جس نے اس کے دل میں اسامہ کے لیے نفرت کی جڑیں مزید گہری کر دی تھی۔ اسے پوری طرح سے یقین ہو چکا تھا کہ اسامہ نے واقعی اس کا استعمال کیا تھا، اور اب وہ کسی نئی شکار کو اپنے جال میں پھنسا رہا تھا۔ اسامہ کی وہ ساری پرانی محبت اور میٹھی باتیں آج ماہم کو ایک گھناؤنا فریب لگ رہی تھی، اور آج وہ ایک نئی وجہ سے اسامہ سے خوف زدہ تھے۔ اس کا دماغ اسے باور کروا رہا تھا کہ وہ واقعی ایک عادی مجرم تھا، جیسے سیریل کلرز ہوتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ پولیس کو یا اپنے بھائی کے دوست کو، جمال کو، جا کر سب کچھ بتا دے، مگر فوراً ہی ایک سرد لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اسے یاد آیا کہ اسامہ کے تو پولیس میں بھی جاننے والے تھے، بااثر رابطے تھے۔ انہی لوگوں کی مدد سے تو اس نے جماعت کو مارا تھا۔ اس کے پاس اسامہ کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اور یہاں تو وہ خود بھی اسامہ کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو اغوا کروانے کے جرم میں ملبوس تھی۔ وہ اپنے اس پوشیدہ راز کو ہرگز فاش نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن ایک تلخ حقیقت تھی جو اس کے دماغ میں چکر لگا رہی تھی۔ اسامہ کی وجہ سے ہی اس کے گھر والوں کو ان کے لیے یہ کی سزا ملی تھی۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ اعتراف تھا جو اسے خود سے کرنا پڑ رہا تھا۔ گزشتہ کل وہ اسامہ کے ساتھ جو کچھ کر کے آئی تھی اسے بعد میں بہت پچھتاوا ہوا۔ دل کے کسی کونے میں اسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، اور اسی وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی کہ اس نے ایک انسان کی طرح تذلیل کی۔ یہ سب باتیں غلط اور صحیح کا فرق اسے کس نے سکھایا تھا؟ 1 سال پہلے والی ماہم تو ایسا کچھ نہیں کرتی تھی، اور اگر کر بھی لیتی تو کبھی معافی نہ مانگتی۔ اسے کس نے یہ راستہ دکھایا تھا؟ عجیب ستم ظریفی تھی یہ، اور وہ اسامہ ہی تھا جس نے اسے اتنا بدل دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر اسامہ کے لیے کیے گئے احسانات کے بوجھ کو محسوس کر رہی تھی، اور یہ ایک صاف دل کی لڑکی کے لیے ایک فطری مگر دردناک عمل تھا۔ 3 دن بعد شفق اسپتال میں ایک سینئر ماہر نفسیات کے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دفتر خاصاً پرسکون تھا، جہاں صرف ایک ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی کی دلائل کا بوجھ سہارنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ بتائیں شفق، کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ تقریباً 30 سالہ خاتون ڈاکٹر ارم رولنگ چیئر پر بیٹھی تھیں، اور ان کا چہرہ کافی پرسکون ظاہر ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک چمک تھی جو ان کی ذہنی تیزی کو ظاہر کر رہی تھی۔ چہرے پر نرمی کا ایک فرضی پہناؤ اور ایک باریک سے ہونٹ پر ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ اپنے پروفیشن کے حساب سے حلیہ بنائے بہت جچ رہی تھی۔
شفق جو 2 منٹ سے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور فیصلہ کر رہی تھی کہ کتنا کچھ بتایا جائے، وہ کن الفاظ کا چناؤ کیا جائے، ڈاکٹر ارم کی سحر زدہ آواز سے ان کی طرف واپس متوجہ ہوئی۔ میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ کچھ دنوں سے عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ شفق رکتے رکتے بولی جیسے الفاظ کو تول رہی ہو۔ عجیب حرکتیں؟ ڈاکٹر ارم نے سوال جان بوجھ کر ادھورا چھوڑا تاکہ شفق تفصیل میں جائے۔ جی میم، اصل میں اس کا ابھی بریک اپ ہوا ہے، پچھلے ہفتے ہی۔ اس میں غلطی بھی اس کی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو یہ کہانی آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن اس کا ماننا ہے کہ سچ بول کر محبت کو آزاد کر دینا زیادہ بہتر ہے، جھوٹ بول کر یا سچ چھپا کر محبت کو اپنا بنانے سے۔ انٹرسٹنگ۔ اوکے نیکسٹ۔ وہ ہاتھوں میں پینسل گھما رہی تھی اور شفق کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظریں شفق کے ہر جذباتی اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہی تھی۔ پہلے دن اس کا رد عمل ویسا ہی تھا جیسا دل ٹوٹنے پر ہوتا ہے۔ وہ افسردہ تھا۔ دوسرے دن وہ غصے میں تھا اور مجھ سے اپنا سر بھی کھلوا بیٹھا۔ اس غصے کی وجہ سے تیسرے دن وہ ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ فطری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انسان ایک بار جذبات کی انتہا پر جاتا ہے اور پھر معمول پر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ارم نے سکون سے وضاحت کی۔ اگر وہ عام لوگوں جیسا ہوتا تو میری سوچ بھی آپ جیسی ہوتی۔ شفق نے پریشانی کی اصل وجہ بیان کی۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر ارم کے ماتھے پر ہلکی سی لکیریں واضح ہوئی۔ ان کی دلچسپی اب بڑھ چکی تھی۔ وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ بہت بڑا فریبی اور مکار شخص ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو درد کو قابو کرتا ہے، اسے استعمال کرتا ہے اور آخر میں اسی درد کی انتہا کو پہنچ کر سکون پاتا ہے۔ وہ تاثرات چھپانے کا ماہر ہے اور چھوٹے تاثر دے کر گمراہ کرنے کا بھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن سچ بھی ایسے بولتا ہے کہ سامنے والا وہی مطلب لیتا ہے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، اور اس کا سچ بھی چھپا رہتا ہے۔ وہ اپنوں کی بہت پرواہ کرتا ہے، لیکن پہلے دن اس نے درد ظاہر کروایا۔ میرا ماننا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، حالانکہ وہ آسانی سے چھپا سکتا تھا، کیونکہ وہ اس بڑے بڑے صدموں کی اذیت چھپا چکا ہے۔ دوسرے دن کا غصہ بھی اس نے جان بوجھ کر دکھایا، جبکہ اس کا سب سے زیادہ قابو ہی اپنے غصے پر ہے۔ جب میں نے اس کا سر کھولا تو اسے مزید غصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل ہی معمول پر ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ سب باتیں سنتے ہوئے ڈاکٹر ارم کے ماتھے کی لکیریں مزید گہری ہوتی گئیں۔ وہ پینسل کو میز پر رکھ چکی تھی۔ شفق، جو آپ کہہ رہی ہیں اسے سچ مان لیتے ہیں۔ پہلے دن اس نے اپنا درد ظاہر کروایا تھا تاکہ آپ سے ہمدردی حاصل کر سکیں۔ اسے آپ سے ہمدردی نہیں ملی تو اس نے غصے کا استعمال کیا، لیکن آپ نے بھی اس پر تشدد در عمل دیا، اور میرے خیال سے اس کے تیسرے دن کا رد عمل ہار مان لینا تھا، کیونکہ وہ چاہ رہا تھا وہ ہوا نہیں۔ وہ آپ کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا چاہتا تھا اور آپ نہیں ہوئی۔ یہ میں جانتی ہوں میم، لیکن وہ میری یہ بات جانتا ہے کہ میں یہ سب جانتی ہوں۔ اصل بات جو مجھے تنگ کر رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی مکاری سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، پھر بھی اس نے ایسا کیا، اور صرف میرے سامنے۔ شفق کی آواز میں افسردگی اور بے بسی تھی۔ ڈاکٹر ارم کا تناؤ مزید بڑھ گیا۔ وہ کچھ لمحے سوچ کر بولی، اب آپ نے ایک نیا زاویہ پیش کیا ہے شفق۔ میرے اس منظر پر 2 تجربے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کے پہلے اور دوسرے دن کا دکھ اور غصہ اصل ہو سکتا ہے، لیکن اسے پتا تھا کہ اسے اس کا دکھاوا سمجھیں گی، اس لیے اس نے آپ کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کیے بنا کسی جھجک کے، لیکن اس کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ وہ تنہائی میں بھی اپنے جذبات ظاہر کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کے سامنے کیوں کیے؟ ڈاکٹر ارم خاموش ہو گئی اور گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس واپس ڈھانپ کر رکھ دیا۔ اور دوسرا؟ شفق جو غور سے سن رہی تھی تجسس بھرے لہجے میں بولی، دوسرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسا کرنے سے روک رہا تھا جو آپ کرتی، اس کا درد یا غصہ دیکھ کر۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے درد چھپایا تو آپ سمجھیں گی وہ درد میں ہے، اس لیے چھپا رہا ہے، اس لیے اس نے درد ظاہر کر دیا تاکہ آپ سمجھیں وہ ناٹک کر رہا ہے۔ دوسرے دن شاید اس کو آپ سے برتاؤ میں نرمی نظر آئی ہو، اور اس نے اپنے غصے کا استعمال کیا جو آپ کو وہ کرنے سے روک دے جس سے وہ روکنا چاہتا ہے۔ آپ کو لگے وہ ناٹک کر رہا ہے تاکہ آپ وہ کریں اور آپ نے نہیں کیا، اور اصل میں وہ یہی چاہتا تھا کہ آپ وہ نہ کریں۔ شفق کے دماغ اور دل نے فوراً اس دوسرے تجزیے کے حق میں گواہی دے دی، لیکن اس نے یہ بات زبان پر نہیں لائی۔ خیر، سامنے بیٹھی ڈاکٹر ارم نے جب دوسرا تجزیہ پیش کیا اور شفق کے تاثرات میں بدلاؤ دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئیں کہ شفق کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا شفق۔
कुछ लम्हों की खामोशी के बाद डॉक्टर इरम ने शफक को मुतवज्जा किया, इंतहाई नरमी के साथ। जी मैम। इसने आंखें बहने लगी थी और वह अपने आंसू साफ करते हुए बोली, बहुत शुक्रिया। इसे लगा वो मजीद रो देगी, इसलिए इसने जल्दी से इजाजत मांगी और फौरन वहां से निकल गई। शफक के जाने के बाद डॉक्टर इरम कुछ मिनट के लिए कुर्सी से टेक लगाकर बैठी और किसी गहरी सोच में डूब गई। फिर सीधी हुई और अपनी डायरी पर कुछ लिखने लगी। पूरा सफा भरने के बाद इन्होंने आखिर में लिखा, डॉक्टर शफक का भाई। शफक अपने कमरे में बिस्तर पर नींद दराज बैठी थी, जहां रजिस्टर इसकी गोद में पड़ा था और वह कुछ लिखने में मसरूफ थी। उसामा के बारे में उसकी वो दाखिली सरगश थी, जो कुछ इसने खुद सोचा था और कुछ डॉक्टर इरम से सुना था। इसके जहन में ख्यालों का एक उलझा हुआ ताना बाना था और ये उलझन इसके चेहरे की किताब पर साफ पड़ी जा रही थी। इसकी आंखें बता रही थी कि आंसुओं को खुश्क हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। ये दर्द की वो तमासत थी जो लम्हा भर कबल दिल से उमड़ कर निकली थी। वो सामा के रवैये और इसकी मुमकिना वजूहात को तफसील से दर्ज कर रही थी। वैसे तो इसे डॉक्टर इरम के दोनों तज्जिए हकीकत से तकरीबन करीब तर लगे थे, क्योंकि वो उसामा की शख्सियत कि वो सच थे जिनसे शफक वाकिफ थी। अब इसे बज़ाहिर साफ नजर आ रहा था कि उसामा ने इस झगड़े में अपना हकीकी दर्द दिखाया था और एक हद तक ये यकीन भी दिलाया था कि इसका रूप सारा का सारा अदाकारी था। मगर वो गुस्सा, वो नफरत जो शफक ने एक दिन के अंदर उसामा की आंखों में देखी थी, वो इसकी तह तक नहीं पहुंच पा रही थी। क्या वो गुस्सा और नफरत हकीकत पर मबनी थी, या वो महज ये चाहता था कि शफक इससे नफरत करने लगे। इस चीज ने इसे सबसे ज्यादा कर्ब में मुब्तला किया था। वो उसामा के सबसे ज्यादा करीब होने के बावजूद इसे समझने में नाकाम हो रही। इसने वाकई वही किया जो उसामा उससे करवाना चाहता था, लेकिन एक शैतानी वसवसा जो बार बार के जहन में सर उठाता था, वो ये था कि शायद आखिर में उसामा चाहता ही वो हो जो शफक हरगिज नहीं करना चाहते। यहाँ आकर इसका दिमाग जैसे एक दीवार से टकरा कर रुक जाता और वो दोबारा से सारी कहानी, सारे मुकालमे, सारे लम्हात नए सिरे से सोचना शुरू कर देती। क्या वो इतना बेहिस हो सकता है? आखिरकार उलझे हुए दलाल और दर्द सर की तवील कशमकश के बाद इसके दिल को मैदान में उतरना पड़ा। दिल ने मोहब्बत का परचम बुलंद किया और उसामा के हक में गवाही थी। वो इसका छोटा भाई था और जितना कुछ वो इसके लिए कर चुका था वो सिर्फ एक सगा भाई ही कर सकता था। वो जानबूझकर अपनी बड़ी बहन को इतनी गहरी अजियत नहीं दे सकता था। शफक कैसे भूल गई उसामा की इस फितरत को, जिसमें वो दूसरों की तकलीफ भी खुद पर ओढ़ लेता है। 2 घंटे दिमाग के मंतकी दलाल के लड़ने और दिल के जज्बाती फहम फरास्त को समझने के बाद आखिर शफक ने एक फैसला कर ही लिया था। चेहरे पर फैली हुई कल्फत आहिस्ता आहिस्ता एक हल्की सी अज़म की झलक में बदल गई। इसने रजिस्टर को बंद किया और नजरें सामने दीवार पर टांग दी, जैसे वहां अपना आइंदा का रास्ता देख रही हूँ। सिर्फ एक सवाल इसके जहन में अब बाकी रह गया था कि उसामा सब कुछ इनके नाम क्यों कर रहा था। इसका दिमाग जो दलील इसे पेश कर रहा था, शफक इसे मानना नहीं चाहती थी कि उसामा या तो कुछ ऐसा करने वाला है कि इसकी मौत हो जाए, या वो किसी बीमारी में मुब्तला है और इसके पास वक्त की कमी थी। क्या यही वजह थी कि इसे माहम को भी खुद से दूर कर दिया था? उसामा ने कालीशान और पुरवकार कोठी के सामने बाइक रोकी। माहौल में शाम का मध्यम गहरा रंग उतर रहा था और लॉन की क्यारियों में लगे खुशबूदार फूलों की महक हवा में घुल रही थी। इसने हेलमेट को बाइक के साथ ताले में जकड़ा और घर के आखिरी दरवाजे पर खड़े गार्ड्स की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। उसामा ने एक ठहरे हुए लहजे में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। गार्ड ने कदरे संजीदगी से जवाब दिया। उसामा ने कहा, सदीक साहब से मिलना है। गार्ड ने पहले उसामा का तारुफ जानने की कोशिश की, जो उसामा ने मुख्तसर अल्फाज में बता दिया था। फिर अंदर फोन पर इजाजत लेने के बाद उसामा को अंदर ले गया और घर के वसी लॉन में बिछी हुई लकड़ी की कुर्सियों में से एक पर बैठने का इशारा किया। उसामा कुर्सी पर बैठा मोबाइल पर किसी काम में मसरूफ था और अपनी मेजबान की आमद का मुंतजर। इसने एक सरसरी निगाह पूरे घर पर डाली, जिसकी तामीर में सादगी और नफासत का बेहतरीन इम्तजाज था। फिर अपना ध्यान झटक कर वो खुद को दोबारा मोबाइल के स्क्रीन में लगा लिया। कुछ देर बाद एक 50-55 साल मर्द, जो अपनी उम्र के हिसाब से खासे तवाना और तंदुरुस्त नजर आ रहे थे, इन्होंने लॉन में कदम रखा। इनके कदमों की आहट ने उसामा को मतवज्जो किया। उसामा को इन्हें देखकर फौरन अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो जिस सदीक साहब से मिलने आया है, क्या ये वही है? लेकिन इनकी जानदार और पुरएतमाद चाल इस बात की गवाही दे रही थी। चेहरे पर एक हल्की से पुरसुकून मुस्कान थी,
جو اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار لینے کے بعد صرف ان چہروں پر نظر آتی ہے جنہوں نے زندگی کو اس کے اصولوں کے مطابق جی کر اطمینان حاصل کر لیا ہو۔ ان کے سفید بال اور سیاہ و سفید داڑھی مونچھیں تازہ بنی ہوئی تھی۔ جسم پر ایک سادہ سا سوتی کرتا شلوار تھا، مگر ان کے پہننے کے انداز نے اسے بھی غیر معمولی بنا دیا تھا۔ اسامہ انہیں دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک محبت بھرے اور باادب لہجے میں سلام کیا۔ صدیق صاحب نے بھی مصافحہ کیا اور اسی اپنائیت سے اسامہ کو جواب دے کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آواز اور لہجہ بھاری مگر نرم تھا۔ اس میں ایک طرح کی شفقت اور سنجیدگی کا امتزاج تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں انکل؟ اسامہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ کیا لیں گے آپ بیٹا؟ بس انکل چائے۔ انہوں نے ایک اشارے سے اپنے خادم کو بلایا اور 2 کپ چائے لانے کو کہا۔ خادم فوراً تعمیل کے لیے الٹے پاؤں مڑ گیا۔ مجھے تو امید نہیں تھی کہ آپ آئیں گے۔ صدیق صاحب نے چائے کا بتا کر اسامہ کی طرف دیکھا۔ کیونکہ آپ نے مجھے اسپتال میں بھیجے پھولوں کے ساتھ اپنا ایڈریس نہیں لکھا تھا۔ اسامہ نے نہایت تمیز اور ہلکی سی شرارت سے سوال کیا تھا۔ اسامہ کی اس بات پر صدیق صاحب تھوڑا سا کھل کر ہنس پڑے تھے۔ اس کی ہنسی میں دل کی پاکیزگی جھلک رہی تھی۔ ہاں، میں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا اور میں خود بھی اگلے روز آیا تھا، لیکن آپ جا چکے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے انکل، آپ ایک اچھے انسان ثابت ہوئے ہیں۔ اسامہ کی آواز میں خلوص تھا۔ میں پھر بھی اپنی بیٹی کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، صدیق صاحب نے ندامت سے ہلکے تاثر کے ساتھ کہا تھا۔ اس کے حصے کی معافی آپ نہ مانگے، وہ خود مانگے گا۔ اسامہ کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس سنجیدگی میں ایک پختہ عزم تھا۔ صدیق صاحب کے چہرے پر بھی سنجیدگی اتر آئی تھی۔ کیا مطلب بیٹا؟ اس نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے، اور ایسی غلطی کی یا تو سزا ہوتی ہے یا معافی۔ سزا میں آپ کی وجہ سے ٹال دیتا ہوں، لیکن معافی اسے مانگنی ہوگی تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اسامہ نے بھی بات کو گھمائے بغیر سیدھا اور دو ٹوک جواب دیا۔ صدیق صاحب کے چہرے کی نرمی اور اطمینان واپس آیا۔ مگر وہ ابھی گھر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، اسی لیے اس وقت آیا ہوں۔ وہ یونیورسٹی میں ہے، اگر اسے ملنا ہوتا تو میں وہاں جا کر بھی مل لیتا، لیکن مجھے آپ سے ملنا تھا۔ اتنے میں خادم ہاتھ میں ٹرے اور ایک چینی کے شاندار 2 کپ سجائے لایا اور دونوں کے درمیان میں رکھی میز پر نہایت نزاکت اور تہذیب کے ساتھ رکھ دیا، اور تھوڑا دور جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھ سے کیوں ملنا تھا آپ کو؟ صدیق صاحب نے خادم سے دور جانے پر پوچھا۔ شکریہ ادا کرنا تھا آپ کا۔ اسامہ کے ہونٹوں پر دوبارہ وہی پروکار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کیا آپ اس نالائق کا انتظار کریں گے؟ صدیق صاحب کے چائے کا کپ ایک اسامہ کی طرف بڑھایا۔ نہیں انکل، بس اسے یہاں بھیج دیجیے گا۔ امید ہے آپ مجھ پر اتنا بھروسہ تو کریں گے۔ اسامہ نے اپنا تعارفی کارڈ جیکٹ کے اندرونی جیب سے نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ یہ کیفین بار کا کارڈ تھا، اور صدیق صاحب غور سے کارڈ کو دیکھنے لگے۔ کیا مجھے ساتھ آنے کی ضرورت ہے؟ صدیق صاحب نے اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں انکل، اگر آپ ساتھ ہوں گے تو میں وہ بات نہیں کر پاؤں گا جو مجھے اس سے اکیلے میں کرنی ہے۔ چلے بیٹا، وہ آئے گا تو میں بھیج دوں گا۔ چائے پئیں آپ؟ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا کپ اٹھایا اور چائے کی چسکیاں لینے لگے۔ چائے پینے تک انہوں نے مزید کچھ باتیں کی جن کا موضوع بالکل اور تھا، اور پھر اسامہ نے ان سے مؤدبانہ طریقے سے اجازت لی اور وہ واپس اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں میں ایک ٹھہرا ہوا ارادہ تھا۔ وہ صدیق صاحب کے گھر کے خوبصورت گیٹ سے نکل کر دوبارہ کیفین بار کی سمت میں روانہ ہو گیا۔ مغرب کی اذانیں ہوئے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزرا ہوگا جب اسامہ نماز ادا کر کے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ باہر کی نیم تاریکی کیفے آفس کے اندر بھی ایک پرسکون سنجیدگی لیے ہوئی تھی۔ میز پر رکھی ایش ٹرے میں ایک سگریٹ آدھی پی کر بجھا دی گئی تھی۔ آج کل وہ بس آدھی سگریٹ پی رہا تھا، البتہ چائے کا مگ مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا اور اس کی خوشبو ابھی کمرے کی ہوا میں ہلکی ہلکی رچی ہوئی تھی۔ اسامہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور دانیال اندر آیا۔ بھائی، کچھ لڑکے آپ سے ملنے آئے ہیں، دانیال نے اطلاع دی۔ اندر بھیج دو۔ اسامہ کے قدرے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی مگر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ یہ مسکراہٹ لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ چند ہی لمحوں میں آفس کے دروازے سے 3 نوجوان اندر داخل ہوئے جن کی عمریں اندازاً 20 سال کے آس پاس ہوگی۔ سب سے آگے والے لڑکے کو اسامہ پہچانتا تھا، وہ مرتضیٰ تھا، لیکن مرتضیٰ کے لیے یہ ملاقات پہلی تھی۔ لڑکوں کے قدم رکھتے ہی اسامہ نے پرجوش مگر باوقار انداز میں بلند آواز میں انہیں سلام کیا۔ پھر اسامہ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں سامنے صوفے پر بیٹھنے کی دعوت دی۔
ان تینوں کے چہروں پر ایک عجیب سی الجھن اور پریشانی نمایاں تھی. ان کی نظریں اسامہ کے سنجیدہ پرسکون پراعتماد چہرے پر گڑی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کے اندر چھپے جذبات کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں. اسامہ نے ان کی گھورتی ہوئی نظروں کو دانستہ طور پر نظر انداز کیا اور دانیال کی طرف دیکھا جو ابھی تک دروازے پر کھڑا تھا. اسامہ نے ہاتھ کی انگلیوں سے 3 کا اشارہ کیا اور دانیال سر ہلا کر اسے وقت باہر پلٹ گیا. کیسے ہو مرتضیٰ؟ اسامہ نے دھیمے اور نرم لہجے میں صرف اسی لڑکے کی طرف دیکھ کر پوچھا جسے وہ جانتا تھا. آئی ایم فائن اینڈ یو؟ مرتضیٰ کے لہجے میں واضح طور پر الجھن اور جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ ایک غیر یقینی صورتحال میں ہو. الحمدللہ، اسامہ نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا. بابا بتا رہے تھے کہ آپ گھر آئے تھے اور آپ کو مجھ سے ملنا تھا. مرتضیٰ نے کچھ سوچ کر بات کا آغاز کیا، شاید وہ اپنے آنے کا مقصد واضح کر رہا تھا. اس دوران اسامہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر مسلسل مسکرا رہا تھا. مجھے انہیں شکریہ کہنا تھا اور آپ سے معافی منگوانی تھی. اسامہ نے بھی 2 ٹوک اور بے باک جواب دیا. آئی ایم سوری. مرتضیٰ نے فوراً اپنا سر جھکایا اور معذرت کی. آپ کو اپنی غلطی پتہ ہے مرتضیٰ؟ اسامہ کا لہجہ اب بھی نرم تھا. جی، میں نے آپ کی بائک کو ہٹ کیا تھا، مرتضیٰ نے جواب دیا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اس رات کا تیز رفتار منظر گھوم گیا. نہیں، آپ کی پہلی غلطی یہ تھی کہ آپ نے سگنل توڑا. اسامہ نے اس کے جواب کو ایک نئے زاویے سے درست کیا. اسی اثنا میں دانیال ایک ٹرے میں 3 کپ چائے رکھ کر کمرے میں داخل ہوا. وہ خاموشی سے ان تینوں کے سامنے پڑی میز پر کپ رکھ کر واپس پلٹ گیا. دفتر میں ایک ہلکی سی خوشبو اور سرسراہٹ بھر گئی، لیکن کسی نے بھی ایک لفظ نہیں کہا. میں پارٹی سے لیٹ ہو رہا تھا. مرتضیٰ نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. یہ کوئی دلیل نہیں ہے سگنل توڑنے کی. خیر، مجھے جس بات پر غصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے تڑپتا دیکھ کر بھی چلے گئے، بجائے اس کے کہ آپ میری مدد کرتے. اسامہ کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی ناراضگی کا شبہ آیا تھا. باقی دونوں لڑکے صوفے پر بیٹھے بالکل خاموش تھے اور نہایت غور سے یہ گفتگو سن رہے تھے. وہ دراصل اس لیے آئے تھے کہ اگر معاملہ لڑائی یا ہاتھا پائی کی حد تک بڑھتا ہے تو وہ مرتضیٰ کی کچھ مدد کر سکیں گے. لیکن اسامہ ان دونوں کو یوں نظر انداز کیے بیٹھا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو. آئی ایم سوری فار دیٹ. مرتضیٰ کے چہرے پر اب پشیمانی اور شرمندگی صاف چھلک رہی تھی. کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا، لیکن اگر اس وقت میرے ساتھ کوئی اور ہوتا اور آپ کی جلد بازی سے اس شخص کو ہلکا سا بھی نقصان ہوا ہوتا تو میں آپ کو اس کی بہت بھیانک سزا دیتا. یہ تکلیف میری ذات کی تک محدود رہی، اس لیے میں آپ کو بخش رہا ہوں. آئندہ خیال کیجیے گا. اسامہ نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کر دی. اس سے پہلے کہ مرتضیٰ کوئی اور بات کرتا، اسامہ نے اپنے لہجے میں دوبارہ نرمی لائی اور میز کی طرف اشارہ کر کے ایک دوستانہ انداز میں کہا، چائے پیجیے. اس کے بعد اسامہ نے مزید کوئی بات نہیں کی. وہ خاموش رہا اور مرتضیٰ سمیت تینوں لڑکے بھی شاید مزید توقف کرنا مناسب نہیں سمجھے. انہوں نے جلدی جلدی چائے پی اور مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل گئے. بائک کو ایک جھٹکے سے سائیڈ سٹینڈ پر ٹکانے کے بعد اس نے آہستگی سے موٹے چمڑے کے دستانے اتارے اور ٹھنڈی رات کے سحر کو توڑتا ہوا سیدھا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا. باہر کی سردی اس کی ہڈیوں میں گھس چکی تھی. باورچی خانے میں پہنچ کر اس نے بنا کسی تاخیر کے سلنڈر آن کیا اور پھر جلدی سے چولہا جلا لیا. نیلی لو اٹھتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اوپر پھیلا دیے اور قریب ہو کر اپنے چہرے کو بھی اس کی تپش دینے لگا. کچھ دیر تک وہ یوں ہی چولہے کی آگ سے تپش لیتا رہا. جب اسے لگا کہ جسم میں کچھ جان واپس لوٹ آئی ہے تو ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے چولہا اور سلنڈر بند کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. سارے گھر پر گہری خاموشی کا راج تھا. ایک ایسی خاموشی جو بتاتی تھی کہ گھر کے مکین گہری نیند سو چکے ہیں. شاید شفق اور دانیال ابھی تک سو چکے ہوں. دانیال آج معمول سے جلد گھر آ گیا تھا کیونکہ آج شفق کیفے نہیں آئی تھی اور اسامہ نے اسے اس وقت سے پہلے بھیج دیا تھا. اسامہ نے رات کے ٹھیک 12 بجے کیفے سے نکل کر یک بستہ ہوا کو چیرتے ہوئے بائک پر سفر طے کیا تھا اور اب جا کر گھر پہنچا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اندر سے کنڈی لگا دی اور ٹھنڈی جیکٹ اتار کر آہستگی سے ہینگر میں لٹکا دی. اس کے بعد اس نے سگریٹ سلگائے اور بالکنی کی کھڑکی کھول کر باہر نکل گیا. بالکنی کی کھڑکی کھلتے ہی یک بستہ ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہوا جس نے کمرے کی نسبتاً گرم فضا کو بھی باہر کی سرد رات جیسا بنا دیا کیونکہ اس بے وقوف انسان نے گھر کھڑکی بند کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی. تاریکی میں چمکتی ہوئی ٹھنڈی لوہے کی گرل پر ہاتھ رکھ کے وہ صرف ایک شرٹ میں گھڑا سگریٹ کے لمبے کش لگا رہا تھا. رات کا سناٹا اور ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی. جیسے ہی آدھی سگریٹ ختم ہوئی اس نے باقی سگریٹ کو نیچے سڑک کی طرف اچھال دیا جہاں وہ ایک چھوٹے سے شعلے کی صورت میں بجھ کر سڑک پر بکھر گئی تھی. وہ اب سگریٹ کو آدھا ہی پھینکنا شروع کر چکا تھا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی اور اگر خشک کھانسی بھی رہنے لگی تھی اس کا دماغ سگریٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا لیکن اس کا دل اس لذت سے پیچھا چھڑانے کو تیار نہیں تھا. وہ سگریٹ صرف ایک مزہ اور عارضی سکون حاصل کرنے کے لیے پیتا تھا لیکن اب یہی مزہ اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار کر رہا تھا.
وہ دوبارہ کمرے میں آیا، فرش کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے پاؤں میں چپل پہنی اور واش روم کی طرف چل دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وضو کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کلے کی، اسے دوبارہ کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ یہ کھانسی ایسی جان لیوا تھی کہ اس نے اس کی آنکھوں سے پانی بہنا شروع کر دیا تھا اور سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کے سینے میں گہری تکلیف اٹھنے لگی اور دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی کھانسنے کے بعد اس نے دوبارہ کلی کی اور جب اس نے پانی کو غور سے دیکھا تو وہ پانی سرخ تھا۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، گویا اس کے وجود سے سارا خون نکل گیا ہو۔ یہ وہی چیز تھی جس کے بارے میں وہ کئی دنوں سے سوچ رہا تھا اور آج اس کا سامنا اس تلخ حقیقت سے ہو بھی گیا تھا۔ اس نے دوبارہ منہ میں پانی ڈالا اور اس پانی کو اپنے حلق تک لے گیا، اور جب وہی پانی دوبارہ منہ سے نکلا تو وہ بھی خون کی وجہ سے سرخ تھا۔ اس بار پانی میں خون کے باریک باریک لوتھڑے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ابھی بھی قابو میں آئی تھی، لیکن یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کے وجود نے دوبارہ اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس کا دماغ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا سوچنا اور کیا کرنا چاہیے کہ اس کا چہرہ جھکا ہونے کی وجہ سے اس کے ہونٹ سے خون کے 2 قطرے ٹپک گئے اور سفید واش بیسن میں گرے۔ یہ خون پانی کی ملاوٹ کے بغیر تھا اور اس کا خون کا رنگ لال کم اور سیاہ زیادہ تھا، یا یوں کہیں یہ گہرا لال رنگ تھا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکے سے خود سے کہا، بس اس کی کمی تھی۔ شفق کی ٹراما سینٹر میں رات کی ڈیوٹی تھی اور وہ اپنے دفتر کی کرسی پر ٹیک لگائے گہری نیند سو رہی تھی۔ سردیوں کی لمبی رات کا دوسرا پہر اپنی تمام خاموشی کے ساتھ شہر لاہور پر محیط تھا۔ اسپتال کے اس کونے میں مریضوں کی سسکیوں اور قدموں کے چاپ کا شور مدھم پڑ چکا تھا اور کبھی کبھار کسی وینٹیلیٹر کی ہلکی سی آواز یا سیکیورٹی گارڈ کی کھانسی کی اس سناٹے کو توڑتی تھی۔ شفق نے اپنے تھکے ہوئے جسم کو کرسی کے حوالے کر رکھا تھا کیونکہ یہ ٹراما سینٹر تھا۔ یہاں کی راحتیں ہمیشہ عارضی ہوا کرتی ہیں۔ اچانک اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور روشنی کا ایک لمبا ٹکڑا فرش پر لہرایا اور شفق دروازے کی آہٹ سے چونک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کے ریشے باقی تھے۔ سامنے ایک میڈیکل اسسٹنٹ ہانپتا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب تھا۔ ڈاکٹر، ایک سیریس کیس آ رہا ہے، اسسٹنٹ نے سانس بحال کرتے ہوئے جلدی میں کہا۔ شفق نے فوراً خود کو سمیٹا، جلد نیند کے چادر کو ایک جھٹکے سے پرے پھینکا۔ اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ پہنی، اس کی انگلیوں نے بے اختیار اپنی الجھی ہوئی آنکھوں کو ملا اور دفتر سے باہر راہداری میں آ گئی۔ ٹراما سینٹر کے راہداری کا ماحول اندر کی نسبتاً ٹھنڈا تھا۔ نیم خوابی اور اچانک جاگنے کے باعث اس کے وجود میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنے بازو سمیٹے اور نیند کے آخری حصار کو توڑتے ہوئے اس نے میڈیکل اسسٹنٹ کے تفصیلات پوچھنے لگی۔ باہر دور کہیں ایمبولینس کے سائرن کی آواز بلند ہوئی۔ 2 پیرامیڈکس ایک اسٹریچر لے کر داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ شفق بھی ان کے پیچھے ہی تھی جب وہ باہر قدم رکھتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک زوردار جھونکے سے ٹکرائی۔ یہ جھونکا اسے مزید سمجھنے پر مجبور کرنے لگا۔ جیسے ہی ایمبولینس سے زخمی مریض کا وجود باہر نکلا، ساری ٹھنڈ بے اثر ہو گئی۔ وہ ایک جوان لڑکا تھا۔ اس کی شرٹ پر گہرا سرخ داغ مسلسل پھیل رہا تھا۔ خون اس کے سینے سے ایک جھرنے کے مانند بہہ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ شفق نے فوراً سرجن کو کال کر دی تھی اور وہ بھی جلد ہی پہنچنے والا تھا، لیکن تب تک شفق کو اس مریض کو سنبھالنا تھا بغیر کسی تاخیر کے۔ وہ لوگ اسے تیزی سے ایمرجنسی کی جانب لے گئے تھے۔ ہسپتال کی تیز روشنیاں اور میڈیکل اسسٹنٹ کی بھاگ دوڑ نے اس پر ایک لمحے میں تمام تر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ سرجن بھی جلد آ گیا تھا اور 1 گھنٹے کی طویل محنت اور کشمکش کے بعد وہ مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ وقت کی سوئی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی تھی اور زندگی کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ شفق کی ٹراما سینٹر میں جب بھی ڈیوٹی لگتی تھی اسے 1 یا 2 3 موتیں دیکھنی پڑتی تھی، لیکن اکثر مریض مردہ حالت میں آتے تھے۔ اس بار مریض کو سب سے پہلے شفق نے اٹینڈ کیا تھا اور سرجن کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ شفق ایک میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے طور پر جتنا کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا، لیکن اس کی جان نہیں بچ سکی تھی۔ اس حادثے میں شامل ایک ستم ظریفی عورت بھی تھی۔ اس لڑکے کی جان اس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں کی گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی کسی شادی سے واپس آئے تھے اور ہوائی فائرنگ کے بعد بڑا بھائی پسٹل کی صفائی کر رہا تھا، جبکہ اس کے ہاتھوں سے پسٹل گولی چل گئی تھی اور وہ گولی اس کے چھوٹے بھائی کے سینے میں جا گھسی تھی۔ یہ ایک سنسنی خیز پولیس کیس تھا اور تفتیش کے لیے پولیس کی پیٹرولنگ گاڑی بھی آ چکی تھی۔ تفتیش شروع ہو چکی تھی اور جب شفق ایمرجنسی روم سے باہر آئی تو راہداری میں پولیس کے اہلکار اور اس لڑکے کے گھر والے بھی موجود تھے۔ خوف، غصہ اور پشیمانی کا ایک عجیب امتزاج تھا، فضا میں معلق تھا۔ اس لڑکے کے والد اس لڑکے پر تھپڑوں کی بارش کر رہے تھے جس کے ہاتھوں سے گولی چلی تھی اور پولیس اہلکار انہیں روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بڑا بھائی جس حادثے کا سبب بنا تھا راہداری کی ایک بینچ پر بیٹھا اپنے والد کے تھپڑوں کا نشانہ بن رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا اس پر ان تھپڑوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی تمام تر توجہ، تمام تر حواس اس کے کانپتے ہاتھوں کی طرف تھی جن سے قیامت ٹوٹی تھی۔
वो मुसलसल अपने हाथों को घूरता हुआ रो रहा था और उसका वजूद बुरी तरह से कांप रहा था। उसकी सिसकियां शदीद सदमे की गवाही दे रही थी। शफक ने वो मंजर देखा, उसकी आंखों में एक शदीद तकलीफ का तासुर उभरा और फिर वो वहां से निकल आई। बाकी कागजी कार्रवाई सर्जन ने करनी थी। शफक अपने हिस्से की जरूरी काम कर आई थी। अब वो वापस अपने दफ्तर में आ गई थी, जहाँ की खामोशी अब उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके जहन में वो मंजर चल रहा था, इस मासूम की लाश और कातिल का भाई। कर साथ ये सोचें भी शायद वो उस मरीज की मौत की थोड़ी सी जिम्मेदार है। अगर उसने थोड़ी और चुस्ती दिखाई होती, शायद उसने ठीक से इसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी होती तो वो बच जाता। लेकिन फिर फौरन उसके जहन में एक और दूसरा फलसफा उभरा, जिसकी मौत जैसे लिखी होती है इसने वैसे ही जाना होता है। ये असूल हर जानदार पर लागू होता है। शायद डॉक्टर इस हालत पर एक से ज्यादा दफा गुजरता है। ये वो शोबा है जहाँ छोटी सी गलती किसी की जिंदगी ले लेती है। लेकिन शफक इन लोगों में से तो नहीं थी जिसने किसी की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश ना की हो। यकीनन उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी उसके दिल पर एक पछतावा हावी था। ये पछतावा उसकी पेशा बनाना नाकामी नहीं था, बल्कि एक गहरी इंसानी हमदर्दी का नतीजा था। शायद इन वाकयात का भी कुछ असर था जो पिछले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी में रोनुमा हुए थे। उसकी रूह पर पहले ही एक भारी बोझ था और राज की मौत ने उस बोझ को मजीद बढ़ा दिया था। वो मजीद सो नहीं सकी थी और सुबह तक इन्हीं सोचों में गुम रही। मजीद कोई मरीज उस रात नहीं आया था जिसे शफक का ध्यान बच जाता और उसे वाकई के आसेफ से बाहर निकाल पाती। सुबह उसने ड्यूटी ऑफ की और अगले डॉक्टर को जरूरी ब्रीफिंग देकर वो सीधा कैफे गई। वहां जाकर पता चला कि उसामा कैफे नहीं आया, बल्कि घर से ही नाश्ता करके वो बाइक लेकर कहीं निकल गया था। शफक ने उसे कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। वो बहुत थकी हुई थी, लिहाजा शफक ने भी थोड़ा सा नाश्ता किया और घर आकर फौरन सो गई। आज उसे नींद उतनी आसानी से तो नहीं आई जैसे हमेशा आती थी, लेकिन फिर भी रात के जिस्मानी और जज्बाती थकान के आगे उसकी आंखों ने हार मान ली थी। जहर के बाद का वक्त था जब वो बेदार हुई और फ्रेश होकर नीचे आई। घर की फिजा में दोपहर का सुकून तारी था। उसामा सोफे पर बैठा मोबाइल पर बहुत गौर से कुछ देख रहा था। उसकी अम्मी किचन में खाने की तैयारी कर रही थी और उसामा बीच बीच में अपनी अम्मी से बातें कर रहा था। किचन से हल्की हल्की मसालों की खुशबू आ रही थी। शफक ने चिड़िया उतरते ही सलाम किया और इन दोनों ने जवाब दिया, लेकिन उसामा ने मोबाइल की तरफ देखते हुए ही जवाब दिया। शफक सीधी किचन में गई और अपनी आंटी की मदद करने लग गई। खाना खाने के बाद इनकी आंटी सोने चली गई। शफक और उसामा हॉल में सोफे पर आकर बैठ गए और उसामा दोबारा से मोबाइल पर मसरूफ हो गया। शफक ज्यादा बोल नहीं रही थी, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई थी और उसामा को मोबाइल पर मसरूफ देखकर उसने भी मोबाइल निकाल लिया, लेकिन उसकी उंगलियों में स्क्रीन को छूने की तवानाई नहीं थी। उसामा की नजरें एक पल के लिए शफक के चेहरे पर गईं और उसने फौरन कुछ बदलाव महसूस किया। क्या बात है, परेशान सी लग रही हो? फिर उसकी नजरें दोबारा मोबाइल की स्क्रीन पर लौट गई। शफक ने मोबाइल बंद किया और साइड पर रखते ही दोनों घुटने भी उठाकर सोफे पर रखे और हिजाब में लिपटा चेहरा दोनों बाजुओं पर रख लिया। ये थकन और परेशानी का एक वाज़ेह इजहार था। कल रात एक पेशेंट की डेथ हो गई और मैं सर्जन को असिस्ट कर रही थी। शफक की आवाज में नमी थी। डॉक्टर हो तुम, ये आम बात है। कभी जिंदगियां तुम्हारे हाथों बच जाती हैं और कभी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मौत लिखी जा चुकी होती है। तुम लोग फिर भी चाहकर भी इसे बचा नहीं सकते। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने पूरी कोशिश की या नहीं, और मुझे यकीन है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की होगी। उसामा ने एक ठहरे हुए लहजे में बगैर किसी हकीकी हमदर्दी के एक लंबा लेक्चर झाड़ दिया। उसामा को तसल्ली देना तो आती नहीं थी, वो हमेशा मंतक से काम लेता था। पहली बार मेरे किसी मरीज की जान गई है, इसलिए मैं ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी नहीं करती। मैं ये सब नहीं सह सकती हूँ उसामा। अब वाली शफक इस काबिल नहीं रही। शफक ने उसामा की बात सुनी थी, लेकिन वो ये भी बातें जानती थी जो उसामा ने कही थी, और वो रात से खुद को ये तसल्ली दे रही थी कि आज उसे एक जज्बाती सहारे की जरूरत थी, खाली मंतक की नहीं। पहली बार ऐसा ही होता है मेरी बहन, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तुम्हें। उसामा ने एक नजर उठाकर दोबारा शफक की तरफ देखा, जिसका चेहरा उतरा हुआ था, बिल्कुल उसके अंदर की तरह। तुम मोबाइल पर क्या कर रही हो? शफक कुछ लम्हे कहीं खोई रही और फिर उसामा की तरफ देखकर पूछा, जैसे अचानक उसका ध्यान भटक गया हो। सिगरेट छोड़ने के तरीके ढूंढ रहा हूँ। उसामा ये बात न बताता, लेकिन फिलहाल उसने शफक का ध्यान हटाने के लिए बात का रुख बदलना मुनासिब समझा। शफक उसामा की ये बात सुनकर फौरन सीधी होकर बैठी और हैरानगी से बोली, क्यामत तो नहीं आने वाली आज? नहीं, आज सूरज मशरिक से ही निकला है। उसामा कामयाब हो गया था और मुस्कुराकर बोला। फिर उसने मोबाइल बंद करके साइड पर रख दिया। आप वाकई सिगरेट छोड़ रहे हो? शफक को यकीन नहीं आ रहा था। इसे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर याद आया उसामा मजाक भी झूठ नहीं बोलता। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता।
پھر اسامہ نے اس موضوع کو بھی بدلا کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اگلے کچھ سوال کیا ہونے والے ہیں۔ اسے مریض کو کیا ہوا تھا؟ شفق دوبارہ رات والے منظر میں کھو گئی۔ اس کے بڑے بھائی سے غلطی سے گولی چل گئی تھی پسٹل کی صفائی کرتے ہوئے۔ اس بیچارے کا حال بھی بہت برا تھا، شاید اس سے بھی پہلی بار کسی کی زندگی گئی تھی، اور وہ بھی اپنے سگے بھائی کی۔ تبھی شفق کے ذہن میں ایک اور سوال آیا، ایک ایسا سوال جو سیدھا اسامہ کے زخم کو چھونے والا تھا۔ اسامہ، جب تم نے تابش کو مارا اس کے بعد تم بھی؟ کیا میں بھی؟ آج پھر قسمت اسامہ کے راستے میں آ رہی تھی اور بات گھوم پھر کر ان باتوں کی طرف جا رہی تھی جن کے جواب اسامہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ کیا تمہارے ہاتھ کانپے تھے؟ کیا تمہیں پچھتاوا ہوا تھا؟ یقیناً ہوا ہوگا۔ اگر تم نے کہا نہیں ہوا، مجھے یقین نہیں آئے گا۔ شفق کا لہجہ بھرپور تھا، وہ اسامہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی عادی مجرم تو نہیں ہوں شفق۔ اسامہ تلخی اور بے بسی کا ایک لمبا سا گھونٹ بھر کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں میں بے چینی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ شفق کو لگا وہ بات نہیں کرنا چاہتا اس موضوع پر۔ لان میں جا رہا ہوں سگریٹ پینے۔ اسامہ نے چپل پہنی اور لان کی طرف بیٹھ گیا۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ سگریٹ چھوڑ دینی ہے۔ شفق فوراً سے اٹھی اور اس کے پیچھے لپکی۔ اسامہ نے اس کی بات انسنی کی اور بمشکل سگریٹ کو ہونٹوں تک لے جا سکا تھا۔ اس نے لائٹر نکالا مگر شعلہ نہ دے سکا۔ تبھی اس کے ہونٹوں سے سگریٹ نیچے گر گئی اور وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ اٹھانے کے لیے زمین پر جھک گیا۔ شفق یہ سارا منظر پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھ جو ابھی تک تابش کی موت کی بات کرنے سے مزید شدت سے لرزا اٹھے تھے۔ اسامہ نے سگریٹ اٹھائی اور واپس ڈبی میں ڈال کر ڈبی جیب میں ڈال دی۔ اس کا دھیان کہیں اور تھا اور اسے احساس ہوا کہ شفق اس کے پیچھے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسامہ تاثر تو چھپا گیا لیکن شفق سے اس کی آنکھیں نہ چھپ سکی۔ اسامہ، تم ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ اسامہ نے ایک جھوٹی مسکراہٹ زبردستی ہونٹوں پر سجائے۔ اسامہ، یہ ناٹک میرے سامنے مت کرو۔ میں جو پوچھ رہی ہوں وہ بتاؤ۔ شفق کے لہجے میں غصہ نہیں، گہری تشویش اتر آئی تھی۔ اسامہ کو لمحے میں فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کون سی والی بات شفق کو بتائے، اس کی ذہنی حالت یا اس کی جسمانی اذیت۔ آخر اس نے فیصلہ کیا اور اس کے لب ہلے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور وہ لان میں پڑی کرسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شفق کے ذہن میں پہلے اسامہ کو لے کر بہت سے سوال تھے اور اسی لمحے میں شفق نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اسامہ سے سب کچھ اگلوا کر رہے گی۔ وہ بھی چہرے پر پریشانی کے لیے کرسیوں کی طرف بڑھی اور ٹھیک اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بتاؤ اب مجھے سب کچھ۔ اسامہ نے ایک بار پھر سوچا کہ شفق کو بتانا ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ وہ کچھ پل کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز گہری اور نرم تھی۔ جب سے میں نے تابش کو مارا ہے مجھے اپنے ہاتھوں پر خون نظر آتا ہے۔ رات کے اس پہر مجھے بھیانک قسم کی سوچیں اور خواب آتے ہیں۔ میرا دل اور دماغ اپنا سکون کھو چکا ہے۔ شفق، یہ کہتے ہوئے اسامہ کی آنکھوں سے اس کے ضبط کیے ہوئے آنسو کا بند ٹوٹ گیا اور وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے میز پر بازو رکھ کر چہرہ چھپا گیا۔ ایک گہری کھوکھلی سسکی اس کے حلق سے نکلی۔ شفق کے چہرے پر الگ طرح کا درد ابھرا تھا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ اسامہ نے جو بھی کیا تھا وہ کوئی چھوٹا گناہ یا جرم نہیں تھا۔ اسے یہ احساس آج ہوا تھا جب اس کے ہاتھوں کسی کی جان غلطی سے گئی تھی۔ لیکن اسامہ، اس نے تو پوری ہوش و حواس میں کسی کی جان لی تھی، بے شک وجہ جتنی بھی بڑی اور سنگین تھی، مگر اس کے ہاتھوں نے ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جس طرح سے اتارا تھا شفق نے وہ بھی دیکھا تھا۔ اسامہ سامنے بیٹھا سسکیاں بھر رہا تھا اور شفق کے سامنے بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے چھوٹے بھائی پر ترس آ رہا تھا، اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو سمجھ کیوں نہیں پا رہی، اور کوئی نہ سمجھے، لیکن وہ تو سب کچھ جانتی تھی۔ پھر بھی وہ سب کچھ چھپائے بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے، تو وہ بے اختیار اٹھی اور اسامہ کو اپنے وجود سے لگا لیا۔ اسامہ جو شاید اسی کے انتظار میں تھا کہ جانے کب سے کوئی اسے اپنی آپ سے لگاتا وہ اور تسلی کے دو بول بولتا، وہ شفق کے ساتھ لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا۔ اس کے اس درد بھرے رونے نے شفق کے آنسو کا بند بھی توڑ دیا تھا، لیکن آج یہ اس کی اپنی کسی تکلیف کے آنسو نہیں تھے۔ آج یہ آنسو اس کے بھائی کی تکلیف پر تھے۔ اس کا وہ بھائی جس نے اپنی روح اور اپنے سکون کا سودا کر دیا تھا، وہ بھی اپنوں کے سکون اور اس کی روح کی شفافیت کے لیے۔ وہ تمام سوال بھول چکی تھی جو اسے اسامہ سے پوچھنے تھے، اور کچھ یاد رہا تھا تو وہ اپنے بھائی کی دی ہوئی قربانیاں۔ وہ نہ جانے کب تک ایک دوسرے سے لپٹے روتے رہے۔ شفق نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور وہ بولتی بھی کیا، کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ وہ جسے اسامہ کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا، وہ ناکام رہی تھی۔ وہ واقعی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کے بھائی نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں کیا تھا، وہ تو بس شفق کی زندگی بچانا چاہتا تھا۔ رات کی سیاہ چادر پوری آب و تاب سے دنیا کو ڈھانپ چکی تھی۔ کمرے کے اندر ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا جس کی سفید روشنی اسامہ کے چہرے کے گہرے نقوش پر
اور بھی تشویش کی پرچھائی ڈال رہی تھی۔ وہ ایک طویل بے آواز لمحے سے اپنی انگلیوں کے بیچ سگریٹ کو تھامے ہوئے اسے مسلسل گھما رہا تھا۔ سگریٹ کے کھردرے کاغذ لمس اس کے ہاتھوں کو ایک جھوٹی تسلی دے رہا تھا، مگر وہ اسے سلگانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ کیفیت کل رات سے طاری تھی۔ وہ آج صبح ہسپتال میں چیک اپ کے بعد تو اس کے وجود کے اندر تمباکو نوشی کی خواہشات ہی جیسے مر چکی تھی۔ وہ بس اپنی انگلیوں کو سگریٹ کی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ اپنے سیاہ ہونٹوں میں دبا لیتا اور پھر ایک آہ بھر کر دوبارہ گھمانے لگتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی سنگین غیر معمولی سوچ کے بھنور میں گم ہے۔ اس نیم تاریک میں کمرے میں وہ نہ جانے کون سا منصوبہ بن رہا تھا یا کن اندیشوں کے بیچ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سوچوں کی وسعت یا گہرائی کا علم صرف اسی کو تھا یا پھر اس کے رب کو۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ ذہنی کشمکش جاری رہی۔ آخر کار اسامہ نے سگریٹ کو واپس ڈبی میں ڈالا اور پوری ڈبی کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اتنے زور سے دبایا کہ پیکٹ کے اندر موجود تمام سگریٹ شکستہ ہو گئے۔ ان کا چورا اڑنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں بستر سے اٹھا، فرش کی ٹھنڈک کو اپنے تلووں میں محسوس کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ کھڑکی کھول کر اس نے اس تباہ شدہ ڈبی کو باہر سڑک پر پھینک دیا۔ یہ ایک رسمی خدا حافظ تھا، ایک پرانی عادت سے مکمل دستبرداری کا اعلان۔ اسے آج اپنے وجود میں ایک غیر معمولی ہلکا پن محسوس ہوا تھا جب سے اس نے شفق کے سامنے اپنے دل کا تھوڑا سا بوجھ بیان کیا تھا اور اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے اندر اتر آیا تھا۔ اس کے رونے کا فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ شفق کل رات کے واقعے کو بھلا چکی تھی اور اب وہ محض اسامہ کی تشویش میں مبتلا تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ تمام سوال جن سے اسامہ بچنا چاہتا تھا وہ بھی شفق کے ذہن کی طرح سطح سے اتر کر کہیں گہرائی میں دفن ہو گئے تھے۔ اس وقت سے شفق کا رویہ کچھ زیادہ ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اسامہ کو ہمیشہ سے بڑھ کر محبت دے رہی تھی اور اسامہ کو فی الحال محبت کی سخت ضرورت بھی تھی، لیکن نفرت کی طلب اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی۔ وہ ان دو ہستیوں کی بے پناہ نفرت چاہتا تھا جن سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ خیر، ایک ہستی تو ابھی بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو تسلی دینے لگا۔ وہ بالکنی سے واپس آیا اور دروازہ کھول کر اپنا لیپ ٹاپ نکالنے لگا تو اس کی نظر ماہم کے دور ڈرائیو پر پڑی۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، پھر اس نے دونوں ڈائریاں نکالی اور انہیں لے کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ طویل لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے سائڈ ٹیبل سے فوراً اٹھایا اور ماہن کے نمبر پر کال ملا دی۔ کال پوری ہوئی مگر ماہن نے فون نہیں اٹھایا۔ شاید وہ سو چکی تھی یا شاید وہ اس کی کال سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش نہیں کی اور ماہن کی ڈائریوں کے ساتھ ہی فون کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا فون اچانک اپنی بے چین دھن میں بجنا شروع ہوا۔ اس نے سستی اور بے دلی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر ماہم کا نام چمک رہا تھا۔ اسامہ کے سیاہ ہونٹ پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی جو آنسوؤں کی طرح دردناک تھی۔ اس نے کسی تاخیر کے بغیر کال اٹینڈ کی اور فون کو اسپیکر پر لگا کر اپنے دل کے قریب رکھ لیا۔ السلام علیکم ماہم۔ آگے سے کوئی بھی جواب نہیں آیا سوائے سانسوں کی ہلکی سرگوشی کے۔ کال کیوں کی؟ ماہم کی خوبصورت مگر دبی ہوئی آواز آخر کار فون کے اسپیکر سے ابھری اور اسامہ کے پورے وجود پر ایک گہری سکون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ خاموشی سے ہنس پڑا لیکن اس کی آنکھیں بے اختیار بہنے لگیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف نہیں کیے اور انہیں چہرے پر بہنے دیا۔ جب وہ بولنے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی آواز میں رونا محسوس ہو جائے گا۔ وہ چند پل خاموش رہا اور خود پر قابو پا کر بولا، آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس، وہ واپس کرنی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ ماہم کی آواز آئی، گھر بھجوا دینا۔ ماہم کو لگا تھا شاید وہ ملنے کے لیے بہانہ کر رہا ہے۔ مجھے کچھ اقرار بھی کرنے ہیں۔ اسامہ نے خود پر ضبط رکھتے ہوئے آخر کار ایک اور سچ بولا۔ وہ یہ بات نہ بولتا اور ایسا فیصلہ نہ کرتا لیکن اسے ماہم کو خود سے مزید نفرت کروانی تھی۔ ماہم کی کال آنے کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں ابھی بھی محبت کا کوئی شعلہ سلگ رہا تھا اور اسامہ شعلے کو بھی بجھا دینا چاہتا تھا۔ بولو، سن رہی ہوں میں۔ ماہم بھی اسامہ کی طرح کچھ وقفے سے جواب دے رہی تھی جیسے وہ خود بھی رو رہی ہو۔ اسامہ یہ محسوس بھی کر رہا تھا لیکن اب ماہم کے کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا جس میں وہ دیکھ لیتا کہ ماہم اس وقت کس حال میں ہے۔ مجھے ایک آخری بار آپ سے ملنا ہے، اکیلے میں۔ اسامہ نے آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ مزید آنسوؤں کو بہنے سے روک رہا تھا لیکن آنکھوں پر پلکیں بند کر لینے سے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ آنسو تو نکلنے کا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی انہوں نے اسامہ کی آنکھوں کے دونوں اطراف سے نمی ایک باریک لکیر بناتی تھی۔ اس بار خاموشی کچھ زیادہ ہی طویل ہو گئی تھی۔ نہیں، اکیلے میں نہیں،
اسامہ روتے ہوئے پھر سے مسکرا پڑا کیونکہ اسے اب والی مہم پر زیادہ پیار آ رہا تھا، جو اب بیوقوف نہیں رہی تھی۔ کم از کم اس سے اکیلے ملنے کا خطرہ نہیں لے رہی تھی۔ آپ صبح میرے کیفے آ سکتی ہیں؟ کس وقت؟ اس نے غصے بھری اور درد سے لبریز آواز میں پوچھا تھا۔ صبح 10 بجے، اسامہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اوکے۔ ماہم نے بھی اسی لمحے جواب دیا اور کال کاٹ دی، جیسے وہ اپنا ضبط کھو چکی تھی۔ شاید وہ کال کاٹنے کے فوراً بعد رونے لگ گئی ہوگی، جیسے اس وقت اسامہ گھٹنوں پر اپنا سر رکھے بچوں کی طرح سسک سسک کر رو رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، لیکن اس کے دل کا حال اوپر تک پہنچ رہا تھا۔ اس کا نقاب صرف اترا نہیں تھا، بلکہ ماہم کی آواز نے اس کے سخت خول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ وہ پہلے اس کی یک طرفہ محبت میں پورا 1 سال جلتا رہا تھا، اور پھر چند روز کے لیے اس کو اپنی آخری محبت کا ایک ادھورا سا کرب نصیب ہوا تھا، جسے اس نے پوری شدت سے جیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ ادھوری محبت ایک دن مکمل نفرت میں بدل جائے گی، اور اس کے نصیب میں پھر سے یک طرفہ محبت کا دکھ آ جائے گا، اور ساتھ ہی اس کی نفرت بھی۔ یہ سب صرف سچ بولنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ وہ اپنے رشتے کو مزید دھوکے کے سہارے آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ جب دائیں آنکھ میں اچانک جلن کا شدید احساس ہوا تو اس نے سر اٹھایا۔ شہادت کی انگلی سے اس نے آنکھ سے کانٹیکٹ لینس نکالا اور اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر انگوٹھے کے دباؤ سے اسے توڑ دیا، جیسے وہ صرف ایک مصنوعی شے نہ ہو، بلکہ اس کے نقاب پوشی کا آخری نشان ہو۔ لینس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا۔ وہ ساری رات ایک کروٹ بھی نہ لے سکا۔ باہر کی کائنات ایک گہری ساکت خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ اس کے کمرے میں موجود گہرے سائے اور دیواروں پر لرزتی ہوئی تنہائی اس کے بے خواب ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ آنکھوں میں آرام نہ دینے کی اس شخص کے پاس بہت سی تاریک اور کٹھور وجوہات تھی۔ وہ دل میں ایک خوفناک بھنور لیے بیٹھا تھا، جس کی گہرائیوں میں صرف مایوسی کا اندھیرا تھا۔ وہ اسامہ جو تنہائی کا مارا ہوا شخص تھا، وہ ایک ایسی روح کا مالک تھا جو قربان ہو جانے کے لیے بنی تھی۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو کسی کی آخرت کی خاطر اپنی آخرت کا سودا کر دینے کی انتہا کو چھو چکا تھا۔ یہ سچائی اس کے وجود میں لوہے کی کیل کی طرح گڑی ہوئی تھی، جسے وہ نکال نہیں سکتا تھا، وہ جسے موت کا خوف بھی نہیں چھپاتا تھا۔ مگر پچھلے چند دنوں کے خوفناک واقعات نے اسے یکدم ایک بزدل ڈرپوک انسان بنا دیا تھا۔ اس کی روح کا وہ فولادی ڈھانچہ جو کبھی نہیں جھکتا تھا، اب ریت کے محل کی طرح بکھر رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کھو دی تھی، اپنی آخری محبت، اور اس نے اس محبت سے نفرت کروانے میں بھی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ نفرت کی دیوار اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اتنی اونچی کھڑی کی تھی کہ اب پلٹ کر دیکھنا بھی ناممکن تھا۔ کل وہ اسی محبت سے آخری ملاقات کرنے جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ اپنی باقی بچی ہوئی زندگی کو کسی اندھے موڑ کی طرف لے جانے والا تھا۔ اس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں تھا، ایک ویران بے مقصد راہ جو صرف اندھیرے اور گمنامی میں جا کر ختم ہوتی تھی۔ اس نے اپنا کانٹیکٹ لینس توڑ دیا، اور جب اس کی دائیں آنکھ کا حقیقی بے نقاب منظر سب کے سامنے آیا تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے کسی گہرے راز سے پردہ اٹھ گیا ہو۔ وہ 3 لوگ جو اس کی دنیا تھے، وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اسامہ کو اپنی آنکھ کی اصلیت سے بے انتہا نفرت تھی۔ اس نفرت کی جڑیں اتنی گہری تھیں کہ ہر بار آئینے میں دیکھنا بھی ایک اذیت تھی، لیکن اس نے اس آنکھ کا نقاب بھی توڑ ڈالا تھا۔ کانچ کے ٹوٹنے کی آواز اس کے اندر کے ٹوٹنے کی گونج تھی، جو کسی نے نہیں سنی۔ چہرے کا نقاب تو خیر پہلے ہی اتر چکا تھا۔ ان تینوں نے سوال کیا، اور اس نے ہمیشہ کی طرح آدھا سچ بول دیا۔ لینس ٹوٹ گیا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے نیازی تھی جو کسی بھی شک کو فوراً دفن کر دے۔ کیوں ٹوٹا اور کیسے ٹوٹا یہ کسی نے نہیں پوچھا، یا شاید یہ سوال ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں، کیونکہ لینس تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، مگر اس دردناک کرب کا ہلکا سا احساس صرف شفق کو تھا۔ وہ خاموش تھی، جیسے کسی گہری سوچ کے سمندر میں ڈوبی ہو۔ اس کا چہرہ ایک بے تاثر سنگ مرمر کی مورت جیسا تھا، جس پر غم کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ اگر اسامہ اس کا یہ کھویا ہوا چہرہ دیکھ لیتا تو اسے فوراً اندازہ ہو جاتا کہ شفق کیا سوچ رہی ہے، اور وہ اسے ویسا کرنے سے روکنے کے لیے پھر سے کوئی چال چل دیتا۔ مگر اسامہ تو خود کہیں کھویا ہوا تھا۔ اس کا دل و دماغ اس کے جسم سے بغاوت کر چکا تھا، اور وہ ایک خالی خول بن کر رہ گیا تھا۔ اسے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ارد گرد اس کے اپنے کیا کر رہے ہیں۔ وہ ایک بے جان روبوٹ کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ اس نے معمول سے بھی کم ناشتہ کیا۔ وہ دانیال کے ساتھ کیفے چلا گیا۔ صبح کی ہلکی دھوپ اس کے اندر یخ پستہ ماحول کو گرم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بیٹھنے کے لیے آفس کا
घुटन भरा माहौल नहीं चुना बल्कि कैफे की छत पर चला गया। वो जगह जगह जहां वो और माहम मिला करते थे, जहां बैठकर वो बातें किया करते थे। वो जब भी कैफे की छत पर कदम रखता था, उसे माहम की दिलनशीन आवाज आने लगती थी। हवा के हर झोंके में उसकी हंसी सुनाई देती थी, उसे और उसकी कुर्सी पर बैठी हुई नजर आने लगती थी, जो उसने हमेशा के लिए माहम के नाम कर दी थी। वो वहां कभी रोती थी, कभी खिलखिलाकर हंसती थी और कभी कभी उसामा को अपनी मोहब्बत के खूबसूरत फूल भी बरसाया करती थी। हर एक याद एक जहरीले तीर की तरह उसके दिल में पेवस्त हो रही थी। ये वो जगह थी जहां उसकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी, और उसामा आज इसी जगह इस कहानी का ड्रामना हौलनाक अंजाम लिखने वाला था। वो कुर्सी पर बैठा उसके बेचैन इंतजार में डूबा हुआ था। उसका रुख तो सड़क की तरफ था, लेकिन निगाहें आसमान पर जमी थी। आसमान पर बेराबत बादल आहिस्ता आहिस्ता तैर रहे थे, जैसे वो भी उसके हाल पर नौहा करना हो। उसकी दोनों आंखें खुली थी, लेकिन चेहरा रो रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर से खून रिस रहा था। हर धड़कन के साथ एक खामोश दर्द की लहर उठी थी। उसका पूरा वजूद एक नाकाबिले बर्दाश्त अजियत से दो चार हो रहा था, जिसकी तकलीफ उसामा के स्याह रो तक भी जा रही थी। क्या वो मोहब्बत की इंतहा को छू चुका था? नहीं, अभी तो इसने मोहब्बत के दर्द का 10वां हिस्सा भी नहीं सहा था। वो मोहब्बत के उस दर्द से वाकिफ था जहां पहुंचकर इंसान खुद भी जान लेने की कोशिश करता है, जो हर कोई नहीं कर पाता, खासकर ऐसा शख्स जिसके दिल और दिमाग इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हो कि उसका ये कदम एक आखिरत को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मौत का खौफ नहीं, आखिरत का खौफ उसके कदमों की जंजीर बन गया था। वो आज दोबारा उस अजियत का सफर तय करना चाहता था, और उसे पूरा यकीन था कि महाम उसे वो अजियत जरूर देगी। वो एक ऐसे आलम में था जहां वक्त का गुजरना या कुछ भी होने का एहसास फना हो चुका था। सूरज की तपिश भी उसे गर्म नहीं कर पा रही थी। वो पत्थर बन चुका था। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि कब वो शख्सियत आई और उसे कितनी ही देर सड़क पर खड़ी घूरती रही। महम का बाया हवा में हल्का सा लहराया, जैसे एक स्याह परचम हो। आखिर जब उस शख्सियत का वजूद खड़े खड़े थक गया, तो उसने कदम बढ़ाए और कैफे में दाखिल होकर छत पर आ गई। उसके कदमों की आहट ने उसामा को इस अजियत से बाहर निकाला जिसमें वो सुबह से खुद को डुबोए बैठा था। उसामा का चेहरा जैसे ही माहम की तरफ मुड़ा, माहम के कदम रुक गए और उसकी आंखें उसामा की आंखों पर जम गई। उसे नीचे खड़े उसकी आंखों में कुछ गैर मामूली तब्दीली महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी उस बदलाव को देख रही थी। दाईं आंख का सुरमई रंग अंधेरे में लिपटी रोशनी की तरह चमक रहा था। उसने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ रखा था, और सामने बैठे शख्स ने आज कोई नकाब नहीं पहना हुआ था। वो माहम को देखकर झटके से खड़ा हुआ और गिरते गिरते बचा। अस्सलाम वालेकुम, इसने बनावटी हंसी के साथ कहा। यह हंसी इसकी रूह के लिए एक कड़वा मजाक थी। माहम ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी इसकी आंखें आंखों में देखती रही। इसकी आंखों में एक खामोश मुकाबला था, जो नफरत और हैरत का मर्तकब था। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था, और उसकी मुस्कुराहट आज माहम को बहुत जहरीली लग रही थी। जैसे एक शानदार जहर का प्याला पेश किया जा रहा हो। उसका बस नहीं चल रहा था कि उसामा के होंठ और जबड़े चीर थे, लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं करके आई थी। वो पहले ही उसामा की बहुत तजलील कर चुकी थी, और उसे उसका पछतावा नहीं था, सिवाय इसके वो गुनाह था। उसामा ने महम को उस कुर्सी की तरफ इशारा किया जहां वो हमेशा बैठा करती थी। महम बोझिल कदमों के साथ उस कुर्सी की तरफ बढ़ी और दोबारा मुड़कर उसामा की आंखों की तरफ देखा। जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। उसामा की बाईं आंख स्याह थी, जबकि दाईं आंख का रंग सुरमई था। ये तब्दीली एक खौफनाक कहानी का अनवान थी। वो एक मंजर पहले भी एक बार देख चुकी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। महम कुर्सी के करीब पहुंची और एक उसे वो मंजर याद आया जब उसामा ने उसी कुर्सी पर किसी और लड़की को बिठाया हुआ था और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो लम्हा उसकी याददाश्त में गर्म लोहे की तरह धंस गया था। माहम का तब जी चाहा था कि वो आए और इस लड़की को उसामा की पूरी हकीकत से आगाह कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी थी। वो अभी इतनी भी बहादुर नहीं बनी थी। उस दिन उस कुर्सी पर कौन बैठी थी, इसने बैठते हुए सवाल किया, लेकिन ये भूल गई कि अब उसके पास सवाल करने का कोई हक नहीं रहा था। उसामा ने फिर भी उसके सवाल का जवाब दिया। वो एक डॉक्टर है, तुम्हारी नई शिकार? माहम ने तंज भरे लहजे में कहा। इसके अल्फाज में नफरत का जहर घुला हुआ था। उसामा सर झुकाए जेर लब मुस्कुरा रहा था, ये सोचकर कि इसकी उस दिन भी यही सोचा था कि माहम ने गलत समझा होगा। वो शफक को कोई और लड़की समझ बैठी थी, जबकि वो तो इसकी बहन थी। खैर, इसमें माहम का कसूर भी नहीं था। माहम की जगह कोई और लड़की भी होती तो वो भी यकीनन यही सोचती। तुम्हारी ये शैतानी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही है, तुम्हें जरा शर्म नहीं आ रही जो कुछ तुमने कर लिया है इस पर?
یہ ابھی بھی جو تم کر رہے ہو؟ ماہم کو اسامہ کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر غصہ آ رہا تھا اور اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ نہیں، اسامہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بے شرم انسان ہو تم پورے۔ ماہم نے اپنی نظریں اس کی چہرے سے ہٹا لی۔ وہ دوبارہ اس کی سرمئی آنکھیں میں گھور رہی تھی۔ شاید اس کے لیے اس نے ایسا کچھ کیا تھا۔ شکریہ۔ اسامہ کی آواز میں اب واقعی بے شرمی اتر آئی تھی۔ یہ الفاظ اس بات کا اعتراف تھے کہ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ماہم کو اسامہ کے اس جواب پر مزید غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہی۔ اسے اسامہ کی قربت کسی جہنم جیسی محسوس ہو رہی تھی اور اس کا سامنا ہونا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ چھت کی کھلی ہوئی ہوا اسے دم گھٹنے کا احساس دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ماہم کچھ پوچھتی، اسامہ نے جیکٹ کی جیب سے 2 ڈائریاں نکالی اور ماہم کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ماہم کی آنکھیں ان ڈائریوں کو دیکھ کر پوری طرح سے کھل گئیں۔ حیرت کا ایک شدید جھٹکا اس کے چہرے پر آیا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، یہ تمہارے پاس تھی؟ اس کا ایک بوجھ کم ہوا اور اس کی یہ ڈائریاں واپس مل گئیں، جس میں اس کا دردناک ماضی قید تھا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا بوجھ اس کے دل پر اتر آیا تھا۔ یہ ڈائریاں اس شخص کے پاس تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ماہم کے مکمل ماضی سے پوری طرح سے واقف تھا، اور ایسا شروع سے تھا۔ ماہم کے وجود کا ایک ایک ریشہ شرمندگی اور ذلت سے کانپ رہا تھا۔ ماہم کو اپنا آپ عبایا اور نقاب میں لپٹے ہوئے بھی اس شخص کے سامنے بے پردہ محسوس ہو رہا تھا۔ ماہم نے سوچا تھا کہ وہ اسامہ کو اپنے اس ماضی سے واقف کروائے گی، لیکن شادی کے بعد اسے یقین بھی تھا کہ اسامہ اسے دھتکارے گا نہیں، کیونکہ وہ جو چیز اسے اسامہ میں ہمیشہ نظر آئی تھی وہ باقی لڑکوں میں کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ شروع میں اس سے ڈری تھی، لیکن تب بھی اسے اپنا آپ غیر محفوظ محسوس نہیں ہوا تھا، اور آج بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اسامہ کی خوفناک اصلیت سے واقف ہونے کے بعد بھی نہیں۔ وہ شخص جو ایک ریپسٹ تھا، ایک قاتل تھا، وہ ماہم کے ٹھیک سامنے بیٹھا تھا، لیکن ماہم کے وجود کا کوئی ایک حصہ بھی اس شخص سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ایک ایسا تضاد تھا جو اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا بولے۔ وہ اس کے دماغ نے وہ الفاظ اس کی زبان تک پہنچائے جو بناوٹی تھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی کسی کی ذاتی چیز چراتے ہوئے اور اسے پڑھتے ہوئے؟ اسامہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، شاید اسی لیے اس نے اپنی زبان کو بولنے سے روک رکھا تھا۔ ماہم نے فوراً سے 2 ڈائریاں چھپٹ لی اور انہیں خود سے لگا لیا، اور اٹھ کر کھڑی ہوئی اس نے ڈائریوں کو ایسے سینے سے لگایا جیسے وہ اس کا کھویا ہوا ٹکڑا ہو۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے کیا کہے۔ وہ بس وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ ماہم، اس کے کھڑے ہوتے ہی اسامہ نے مسکراہٹ غائب کی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی لے آیا۔ اس کا لہجہ اچانک بھاری اور گہرا ہو گیا۔ ماہم کے قدم اس کی آواز میں لرزتے درد کی وجہ سے وہیں جم گئے۔ میں نے ایک سال آپ پر نظر رکھی۔ آپ کے کمرے میں میں نے خفیہ کیمرہ لگایا ہوا تھا۔ اسامہ نے اسے سنجیدگی سے اعتراف کیا۔ اس نے یہ بات ایسے کہی جیسے وہ ایک معمولی حقیقت بیان کر رہا ہو۔ یہ سن کر ماہم کے وجود سے جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ اس کے پورے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ اسے اب واقعی لگ رہا تھا کہ وہ اسامہ کے سامنے بالکل ہی برہنہ ہو گئی ہے۔ اس کے وجود نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ میز کا سہارا لے کر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کے اس کا ذہن بے اختیار وہ سب سوچنے لگا جو اس کے پچھلے 1 سال میں اس کمرے میں کیا تھا۔ وہ وہاں سے ایسی چیزیں تھی جو کوئی لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی شخص دیکھے، لیکن وہ سب کوئی دیکھ چکا تھا، اور وہ گھٹیا شخص ٹھیک اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اور کتنا گراؤ گے خود کو میری نظروں میں تم؟ وہ رو رہی تھی اور رونے کے ساتھ چیختی ہوئی بولی۔ اس کی چیخ میں بے بسی اور ٹوٹ پھوٹ کا احساس تھا۔ میرا دل کر رہا ہے یا تمہیں جان سے مار ڈالوں یا خود کو۔ تم ایسا کر سکتے ہو اسامہ؟ تم مجھے کیوں یہ سب بتا رہے ہو؟ اس کے ہاتھ سے ڈائریاں چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی بچی کی طرح سسکیاں لے رہی تھی جس کی دنیا چھین لی گئی ہو۔ اسامہ سامنے بیٹھا اسے نئے درد میں تڑپتا دیکھ رہا تھا اور خود بھی جھلس رہا تھا۔ میں بس چاہتا ہوں آپ مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دیں ماہم۔ آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اسامہ سرد لہجے میں بولا جیسے اسے کوئی بھی پچھتاوا نہیں ہے۔ میں تمہیں کسی ایک چیز کے لیے بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اس دنیا میں بھی سزا بھگتو گے اور قیامت والے دن بھی۔ میں تمہیں گردن سے پکڑوں گی اسامہ۔ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور چلا کر بولی۔ اس کے لہجے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اسامہ جان بوجھ کر ہنس پڑا، اور اس کی اس حرکت نے ماہم کا سارا دکھ وقتی طور پر غصے میں بدل دیا، اور وہ غصے سے پاگل ہو کر اسامہ کی طرف چھپتی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ماہم کے ایسا کرنے سے اسامہ کی کرسی سمیت زمین پر گرا اور اس کا سر زمین سے جا ٹکرایا۔ ایک تیز دھماکے کی آواز آئی۔ ماہم بھی اس کے اوپر گری، لیکن ماہم کے ہاتھوں نے اس کی گردن نہیں چھوڑی تھی۔ وہ پورے زور سے اس کی گردن دبا رہی تھی اور اس کے نوکیلے ناخن اسامہ کی گردن میں گھس گئے تھے۔ ماہم کی آنکھوں میں قاتلانہ جنون تھا۔ اسامہ پہلے کچھ لمحے تو ہنستا رہا۔ ماہم کو غصہ مزید آئے،
لیکن پھر ماہم کے چہرے سے اس کا نقاب اترا اور اسامہ کی ہنسی رک گئی۔ نقاب ہٹنے سے ماہم کا بھیگا ہوا سرخ چہرہ نظر آیا۔ ماہم کے ہاتھوں کی گرفت اتنی زوردار تھی کہ اسامہ کچھ لمحوں میں ہی کھانسنے لگ گیا تھا۔ اسے ہٹاتا بھی، لیکن وہ اس کے بے نقاب چہرے میں کھو گیا تھا۔ شاید یہ آخری بار تھا وہ اس کے چہرے کا دیدار کر رہا تھا، اور یہ آخری دیدار بھی ایسے حالات میں۔ ماہم کی آنکھیں غصے سے ابل پڑی تھی، اور جلدی ہی اسامہ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی اور منہ کھل گیا۔ اس کا وجود نڈھال ہو چکا تھا، اور ماہم یہ دیکھ کر فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ اسے لگا کہ اسامہ مر گیا، لیکن اسی پل اسامہ بند آنکھوں سے کھانستے ہوئے ہنسنے لگ گیا۔ اس لیے یہ ہنسی ایک خوفناک فاتحانہ آواز تھی۔ ماہم کی نفرت کو اس بات نے مزید بڑھا دیا کہ وہ ایک لمحہ بھی شخص کا چہرہ اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کو قابو میں لایا اور اپنا نقاب درست کر کے ڈاریاں اٹھائی اور روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، جیسے وہ کسی آگ سے بھاگ رہی ہو۔ اب ماہم کے دل میں اسامہ کے لیے ہلکا سا بھی نرم گوشہ باقی نہیں رہتا، اور آج اسامہ کی محبت کا مکمل جنازہ نکل چکا تھا۔ اسامہ کی محبت ماہم کے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی تھی۔ اس نے خود کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور سر کی پچھلی طرف ہاتھ لگایا جہاں اسے درد ہو رہا تھا، لیکن خون نہیں نکلا تھا۔ اس نے ہلکی سی سکھی سانس لی اور کچھ پرسکون ہوا۔ پھر اپنی گردن پر ہاتھ لگایا جہاں اسے جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہاں سے خون بہہ رہا تھا، اور خون کی کچھ لکیریں سینے کی طرف بہہ رہی تھیں۔ اس نے وہیں بیٹھے میز سے ٹشو اٹھایا اور اپنی گردن صاف کرنے کے بعد لمبی سانسیں لیتے ہوئے خود کو بحال کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد بے تاثر چمک واپس آ چکی تھی۔ پھر اٹھ کر کرسی سیدھی کی اور اپنے کپڑے جھاڑ کر چہرے پر بناوٹی مسکان سجائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔